अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़िंदगी कभी एक सी नहीं रहती। ज़िंदगी में ना जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आप अपने आप को बहुत डाउन फील करते हैं और कभी आप हवाओं से बातें करने लगते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके अपनों के गिर्द घूम रही होती है। कोई अपना, कोई ऐसा रिश्ता जो बीमार हो जाए, जिसको कोई चोट लग जाए, उसको चोट लगती है लेकिन तकलीफ़ आपको होती है। और यही रिश्तों की जो बुनत है, इसे ज़िंदगी कहा जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे चल रहे होते हैं, मगर साथ साथ उन सारे रिश्तों को एक साथ लेकर चल रहे होते हैं। और जब उन सब रिश्तों में से कोई एक अपना आपका हाथ छोड़कर कहीं आपसे दूर चला जाता है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो, आसमान आपके सर पे रहा ही ना हो और आपकी ज़िंदगी में जैसे ब्रेक सा लग जाता है। इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि वो जो उसके अपने प्यारे रिश्ते हैं, उनके बगैर उसकी ज़िंदगी कितनी अधूरी हो जाती है। और जब वो अपने एकदम उसका हाथ छोड़ जाते हैं, वो अपने जिन्होंने उसे चलना सिखाया हो, जिन्होंने उसकी उंगली पकड़ के उसे सही राह सिखाई हो, सही राह दिखाई हो, जब वो उसकी आंखों से ओझल होते हैं, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ उसे खोना पड़ता है। आज का शो एक ख़ास शो है, और वो इसलिए कि जुम्मे की दोपहर जब ARY में काम करने वाले उस हर फर्द को इस खबर से आगाह किया गया कि हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब गांधी साहब का इंतकाल हो गया है, जो कि इस चैनल के बानी, जो कि इस चैनल के फाउंडर थे, जिन्होंने इस चैनल की बुनियाद रखी, अपनी फैमिली को इकट्ठा करके हमें भी अपनी फैमिली में शामिल होने का एक मौका दिया। ARY में जब भी कोई खुशी का मौका हो, किसी की बेटी की शादी हो, ARY के में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को मधु किया जाता है। एनिवर्सरी हो, कोई भी खुशी हो, हमेशा मैंने जब से मैं ARY आई हूँ, मैंने नोट किया है कि ARY के हर एक एम्प्लॉय को बिल्कुल घर के फ़र्द की तरह समझा जाता है और उसी तरह उनको उनकी मेहमान नवाजी की जाती है जिस तरह कि कोई अपने बराबर के लोगों की करता है। घर आए मेहमान की हमेशा इज्जत की जाती है। और शायद यही वजह है कि जब ARY फैमिली पे कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई गम आता है, तो हम सब एम्प्लॉयज़ ऐसा फील करते हैं कि जैसे हमारी अपनी फैमिली का कोई तकलीफ़ है, कोई गम है। और आज ज़ाहिर है फ्राइडे को जब हमने शो कर लिया तब हमने ये ख़बर सुनी, तो आज वो पहला दिन है जब मैं यहाँ सामने बैठ के लाइव शो कर रही हूँ। और बड़ा मुश्किल होता है शो करना जब आपके सारे जो हेड्स हैं वो सब बहुत उदास हों, वो सब बहुत टूट से गए हों, क्योंकि हाजी अब्दुल रज़ाक साहब सबसे बड़े भाई हैं इस फैमिली के। और उन्होंने हाथ पकड़ के सबको चलना सिखाया है, फैमिली बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है। उनके जाने का गम फैमिली में ही नहीं बल्कि पूरे ARY ग्रुप में है। और ये 2-3 दिन से हमारा पूरा एनवायरनमेंट एक उदास, दुखी सा है, सोग का सा माहौल है। ऑफिस में वो जो चहल पहल, गहमा गहमी थी, वो बड़ी रुक सी गई है। आज जो शो हम कर रहे हैं वो हम हाजी साहब को डेडिकेट कर रहे हैं। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ये कहना चाहूँगी, मेरी इनसे ऐसी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन शादी ब्याह में जब मैं गई हूँ इनकी फैमिली में, तो इन्होंने मेरे सर पर हमेशा हाथ फेरा। और अभी जब हम लंदन गए थे तो ये बहुत बीमार थे, वेंटिलेटर पे थे, हॉस्पिटलाइज थे, काफ़ी अरसे तक ये बीमार रहे। वहाँ इनकी मिसेज़ ने और सारे ख़ानदान ने मुझे घर पे मधु किया था दावत पे। तो जो मेहमान नवाजी का सबूत इन्होंने दिया था, मैं हैरान रह गई। मैं और मेरे मियाँ, मेरे बच्चे, हम लोग हैरान रह गए कि ज़ाहिर है कुछ भी कहें, इस चैनल के मालिकान हैं और हम यहाँ जॉब करते हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की थी, जितनी इज्जत दी थी, उससे इनका मुकाम और भी ऊंचा हो गया मेरे दिल में।
حاجی عبدالرزاق صاحب کی جو مسز تھیں، انہوں نے جتنی شفقت سے، جتنی محبت سے ہماری مہمان نوازی کی، ان کی بیٹی جس طرح مجھ سے ملی، مجھے لگا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں. وہ محبت، وہ خلوص جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے، اس کا گن شاید اس فیملی سے کوئی سیکھے. اور اسی لیے ہم سارے آج میں اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اپنے سارے جتنے بھی کلیگز ہیں جو ARY میں کام کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے چھوٹا پوسٹ سے لے کر بڑی سے بڑی پوسٹ تک، میں انتہائی دکھ کا اظہار کرتی ہوں ARY فیملی کو، اور ظاہر ہے ہم بھی اس فیملی کا حصہ ہیں. انتہائی دکھ کا، غم کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرزاق صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو لوگ اس چینل سے محبت کرتے ہیں، ان سب سے یہی درخواست ہے کہ حاجی عبدالرزاق صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں. آج میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. جب آپ کا کوئی اپنا آپ سے دور جاتا ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچہ، تو آپ کی وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یا اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے تو کس طرح آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے؟ یہ آج آپ مجھے لکھ کر بھیجیں گے. آج ہمارے شو پہ کچھ ایسے گیسٹس ہوں گے جو آپ کو اسکرین پہ ایکٹنگ کرتے ہوئے، ہنستے مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر آج وہ اپنے جو ان سے بچھڑ گئے ہیں، اور ان کے بچھڑنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا چینجز آئیں، وہ خود اپنے آپ یہاں آ کر بتائیں گے. اگر میں اپنی بات کروں تو میری زندگی میں جب میری دادی اور خاص طور پہ میرے دادا کا جب انتقال ہوا تھا، وہ لمحات میرے ذہن میں ابھی بھی گھومتے ہیں، اور جب بھی میں ذکر کرتی ہوں تو میرا دل بھر سا آتا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کا اپنا کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کسی دوسرے کے غم کا، دکھ کا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جو دنیا میں بھیجا ہے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ سب نے ایک دن جانا ہے. لیکن جب بھی کوئی ہمارا پیارا، ہمارا اپنا ہم سے دور جاتا ہے تو تکلیف، وہ دکھ، وہ کچھ تھم سی جاتی ہے اندر. اور جب بھی پھر کسی اپنے کا ذکر کیا جاتا ہے تو آنکھ کا آنسو یہاں آ کے ٹک جاتا ہے. اور وہ جو سارا وقت ہے جو ان کے ساتھ گزارا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کی ساری اچھی بری باتیں وہ آپ کے دماغ میں گھوم سی جاتی ہیں، ایک جیسے ریل سی چلنا شروع ہو جاتی ہے. آج ہم ہمیشہ بہت ہیپننگ اور بڑے انٹرٹینمنٹ سے بھرپور شوز کرتے ہیں، لیکن آج نہ جانے کیوں دل چاہا کہ آپ کے اندر جا کے آپ کو محسوس کیا جائے. آج ہم سب مل کر ایک دوسرے کو محسوس کریں گے، کیونکہ جب انسان ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے. شاید میری باتیں آپ بہت اچھے طریقے سے محسوس کر پاتے ہیں، اور اسی لیے میں آپ کی بات بہت اچھے سے محسوس کر پاتی ہوں. وہ سارے فنکار جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، آج ہم ان کی باتوں کو محسوس کریں گے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک دوسرے کا غم بانٹیں گے تو شاید آج کی صبح ہمیں یہ لگے گا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس دنیا میں. ہمارے ساتھ اور بہت سارے غمگین لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے اپنا غم بانٹنے کے لیے تیار ہیں. تو آئیے اس صبح کا آغاز کرتے ہیں. تھوڑی غمگین صبح صحیح، لیکن آئیے اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں آج کی صبح. گڈ مارننگ پاکستان. عبدالرزاق یعقوب ARY گروپ کے بانی، ایک کامیاب بزنس مین اور سماجی شخصیت. 7 مئی 1944 کو ہندوستان کے شہر سورت میں پیدا ہوئے. والدین کے ساتھ ہجرت کر کے کراچی آئے اور یہیں سکونت اختیار کی. 1969 میں کاروبار کی غرض سے دبئی کا رخ کیا اور کاروبار کا آغاز محض ایک کرسی اور میز سے کیا. اپنی ذہانت اور خون پسینے بہا کر کامیاب منزل کی راہ ہموار کی. 1972 میں ARY گروپ قائم کیا اور خاندانی کاروبار کو پروان چڑھانے کے لیے بھرپور جد و جہد کی. حاجی یعقوب ایک سادہ
اور خدا ترس انسان تھے. انسانیت کی خدمت سے انہیں پیار تھا. تعلیم کے فروغ کے لیے ضرورت مند طلبہ کو اسکالرشپ دینا, لوگوں کی مالی امداد کرنا, غرض لوگوں کے کام آنا ان کا شیوا تھا. حاجی عبدالرزاق سماجی تنظیم ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی رہے. جمعہ 21 فروری کو حاجی عبدالرزاق اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور جب آپ کسی انسان سے اس کا دکھ سنتے ہیں یا اس کی یادیں شیئر کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ اس کے قریب ہو جاتے ہیں. اور آج میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کی زندگی میں جب کوئی ایسا دکھ یا کوئی ایسا موڑ آیا ہو جہاں آپ سے کوئی آپ کا اپنا بچھڑ گیا ہو, وہ ساری یادیں آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہمارے آج کے شو پر. ہمارے ساتھ ایک ایسی سیلیبریٹی گیسٹ ہے جن کو آپ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھا پرفارم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. مختلف کیریکٹرز میں آج کل کافی ان ہیں اور مختلف ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پروڈکشن میں بھی کافی اچھا کہتے ہیں نا کہ ایک دم پروڈکشن میں آ گئے اور کافی اچھے اچھے ڈرامے پیش کیے جو کہ ہم بہت انٹرٹین ہو کر دیکھتے ہیں. ایک کہتے ہیں کامیاب آدمی کے پیچھے بہت ساری چیزوں کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کی ماں کا, اس کے گھر میں جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن بہت سارے ایسے دکھوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. جب وہ ینگ ایج میں کوئی دکھ انسان کو ایک جھٹکا لگتا ہے زندگی میں تو وہ اس کو کھڑا کر دیتا ہے. وہ بہت ساری پیمپرڈ لوگ, بہت سارے ایسے لوگ جن کو بڑا پیار کر کے, لاڈ پیار کر کے بڑا کیا ہوتا ہے, وہ اپنے پیروں پہ تب ہی کھڑے ہوتے ہیں جب ان کو زندگی میں ایک جھٹکا لگتا ہے, اور وہ جھٹکا ہوتا ہے سر سے چھت کے چلے جانے کا. یعنی کہ آپ کا جو سربراہ ہے گھر کا, آپ کے والد, ان کا ایک دم چلے جانے کا. میں نے کئی دفعہ نعمان مسعود کو بلایا ہے اپنے شو پہ اور مختلف انٹرویو میں مختلف سوالات بھی کیے ہیں, بہت کچھ ہم ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں, لیکن ان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو جس کے بارے میں ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہے کہ جب نعمان اپنے والد صاحب سے بچھڑے ہمیشہ کے لیے. یہ بچھڑنا تھا, یہ دوریاں تھیں ہمیشہ کے لیے. السلام علیکم نعمان. السلام علیکم ندا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہم نے بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں. ہماری فیملی کے جو سربراہ ہیں وہ تو دو تین چار لوگوں کے سربراہ ہیں جن کی تصویر لگی ہوئی ہے حاجی عبدالرزاق حاجی رزاق صاحب کی. مطلب یہ وہ ہیں جنہوں نے بہت ساری فیملیز کو سپورٹ کیا ہے. جی, یہ بہت ساری فیملیز کے سربراہ ہیں, بلکہ ہم تھے کبھی بھی نہیں کہتے کیونکہ obviously یہ تھے, لیکن انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کر دی ہیں جو مطلب صدیوں تک چلتی رہیں گی. ایگزیکٹلی ان کے آگے جو ان کی اولاد ہے, جو ان کے بھائی ہیں, جو ان کی آگے اولادیں ہوں گی, obviously اس سسٹم کو لے کے چلیں گے آگے. تو مجھے جب 3-4 دن پہلے یہ پتا چلا, although رزاق بھائی کافی بیمار رہے, مگر ایک دنیا میں ایک پریزنس ہوتی ہے ایک انسان کی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, مل سکتے ہیں, ایک تسلی ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ہے کوئی. تو مجھے سچی بات ہے بڑا افسوس ہوا کیونکہ ARY کا بہت ہاتھ ہے میری کامیابی کے پیچھے. کیونکہ جب میں بہت سارے لوگوں کی کامیابی کے پیچھے, کیونکہ جب میں 9 سال پہلے 10 سال پہلے کراچی آیا تھا تو ARY نے سب سے زیادہ مجھے سپورٹ کیا تھا مجھے اسٹیبلش ہونے میں. کیونکہ جب ایک نیا بندہ آتا ہے تو اس کو بڑی پرابلمز ہوتی ہیں نئی جگہ پہ, مگر بالکل ایک مجھے فیملی والا ماحول ملا. آج تک وہ فیملی ہے, بلکہ ہم بھول گئے ہیں کہ یہ چینل ہے اور ہم ایکٹر ہیں, یہ پروڈیوسرز ہیں. اب تو جس طرح فیملی میں لڑائیاں ہوتی ہیں ہماری بھی ہوتی ہیں, دوستی ہوتی ہے, پیار ہوتی ہے, اوکیجنز ہوتے ہیں, مگر یہ ہے کہ obviously he is the pioneer. انہوں نے یہ بنیاد رکھی تھی اس چینل کی. اس چینل کی توسط سے بہت سارے لوگ, ہم تو صرف چینل کی بات کریں, ان کے جو باقی بزنسز ہیں obviously وہ بھی ان کی فیملی ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے, میں ایسے موقعوں پہ زیادہ افسوس اس لیے نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے اپنا ٹینیور, ہر انسان دنیا میں ایک ٹائم کے لیے آیا ہو. بالکل. کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے, کچھ لوگ تھوڑا بہت کرتے ہیں, کچھ لوگ حد سے زیادہ کر کے جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنی زندگی بھرپور جی لیتے ہیں, ان کی جتنی بھی ایج ہوتی ہے, جتنا بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوتا ہے جینے کا, اس میں وہ بھرپور جی لیتے ہیں. انہوں نے, اللہ انہیں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے جنت میں, انہوں نے اپنی ایک بھرپور زندگی گزاری
کتنے خاندانوں کو اسٹیبلش کیا, کتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا, کتنے ٹرسٹ چلائے, کتنے لوگوں کو سپورٹ کیا. میرا خیال ہے کہ یہ جب گئے ہوں گے تو ان کو یہ تسلی ہوگی کہ یار پیچھے میں کوئی ایسا کام نہیں چھوڑ گیا. جیسے کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک دم فیملی سے باپ چلا جاتا ہے اور پیچھے فیملی سڑک پہ آ جاتی ہے, ان کو سپورٹ کرنے والا اس وقت بہن بھائی چچا ماموں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ان کی ایک بڑی خاص بات یہ جو میں نے آبزرو کی کہ ان کی 5 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کی طرح گروم کیا ہے. ان کی جو کلوزنس بیٹیوں سے تھی وہ ایک زبردست مجھے لگتی تھی. نہیں, آپ فیملی کے کسی بھی ممبر سے ملیں آپ کو انہیں رزاق بھائی نظر آئیں گے. انہوں نے اپنی طرح اسٹرانگ بنایا سب کو کامیاب بنایا, سب کو بتایا کہ یار دس از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ, یہ تو بھی شروعات ہے, اس سے آگے جانا ہے. تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آئی بلیو دا ہول فیملی وی آر ویری لکی, اے آر وائی از ویری لکی. سارے یہاں کی مینجمنٹ امپلائیز سب بڑے خوش قسمت ہیں کہ وی ہیڈ سچ اے گریٹ گاڈ فادر جنہوں نے اس آرگنائزیشن کو اتنا فلرش کیا ہے کہ اب ہم کیا, ہمارے بعد جو جنریشنز آئیں گی یہ وہ نہیں ہے کہ جیسا ایک بندہ چلا جاتا ہے پیچھے معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ اس موڑ پہ گئے ہیں جہاں پہ معاملات شروع ہوئے ہیں, تو انہوں نے دکھا دیا کہ یار یہ چیز ہے, اس پہ چلتے رہو گے تو ٹھیک ہے, نہیں چلو گے تو تمہاری مرضی ہے. بہت کامیاب بزنس مین آئے اور چلے گئے, کسی نے یاد بھی نہیں کیا. مگر آئی ایم شیور کہ رزاق بھائی کو ہم لوگ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور اے آر وائی زندہ ہے obviously, تو اے آر وائی تو خیر it's like family, اور یہ بڑی فیملی کے سربراہ یہ ہیں, کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے. مگر ابو بالکل صحیح تھے, چلنا پھرنا آفس جانا, مگر ڈاکٹر نے کہا تھا جی آپ نے سیڑھیاں تیز نہیں چلنی ہے, بھاگنا دوڑنا نہیں ہے آپ نے اب یہ نہیں کرنا. تو وہ ان چیزوں سے تنگ آ گئے, تو انہوں نے کہا یار میرا بائی پاس کرو. اس وقت آپ کو موقع ملا ان کی خدمت کرنے کا؟ ہاں ماشاءاللہ بہت, مطلب کوئی بھی اولاد میری جگہ پہ ہوگی تو کرے گی. ایک ہوتا ہے نا اولاد کو ایک تسلی ہوتی کہ ہم نے آخری وقت میں اپنے پیرنٹس کی خدمت کی ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, مطلب وہ ماشاءاللہ زندگی میں ہوتی ہے بہت. پھر اس موڑ پہ آ کے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار آپریشن کرانا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, آفس جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے 10 سال اور جی جاتے. اب یہ وہ بات آتی ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ بے بس ہو جاتے ہیں کہ آپ کا کون سا فیصلہ صحیح ہے. آپ اگر نہیں کراتے تو کہیں گے یار دیکھو کوشش نہیں کی, آپ نے کرایا تو پھر یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ نہ اللہ سے سوال کر سکتے ہیں, نہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا. حالانکہ نیگیٹو تھاٹ بہت آتی ہے انسان کے اندر کہ یار نہ ہی کراتے بہتر تھا. تو جب امی اور بہن کو سہارا دینے کی باری آئی تو پھر نعمان ان کو سہارا دینے میں کامیاب ہوئے یا خود بھی ٹوٹے ہوئے تھے؟ ہم تینوں بچے تھے گھر میں, ہم تینوں بڑے ہو گئے. کس نے سپورٹ کیا اس کو؟ سب نے ایک دوسرے کو. اور ندا ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں, میں سچی بات بتاؤں کہ ان کی پلاننگ اتنی اچھی تھی کہ ان کے جاتے وقت ایک چیز سسٹمیٹک ہوئی ہوئی تھی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو موقع ملا کہ آپ نے اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کیا ہوا ہے. ہمارا گھر اپنا, جتنا پیسہ وہ چھوڑ کے گئے, ہمیں کوئی ہارڈ شپ نہیں ہوئی, ہم نے بہت کسی سے کوئی سپورٹ نہیں لینی پڑی. وہ ساری چیزیں بڑی آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا سپورٹ دے دیتی ہیں. ہاں مطلب ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ جس میں ہم کہیں کہ یار خدا نہ اب جو لوگوں کی کلیئرنس 5 سال میں ہوتی ہے, آپ کے ہوتے ہیں نا گریچوٹی, پروویڈنٹ فنڈ, سارا کچھ. ابو کا 1 مہینے میں ہو گیا تھا. وہ ماشاءاللہ وہ اتنی جلدی ہوا, اور وہ کریڈٹ جاتا ہے عثمان انکل کو جو ابو کے بچپن کے دوست تھے. بالکل. نعمان, ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں آپ کو ماں باپ کی اتنی سپورٹ ہوتی ہے, غائبانہ سپورٹ ہوتی ہے, کہ کبھی آپ کسی مشکل میں بھی پھنستے ہیں نا تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اماں ابا پیچھے ہیں, وہ تو ہے, وہ نکل جائے گی. زندگی میں آگے ابو کے انتقال کے بعد کبھی زندگی میں آپ ٹوٹے ہوں اور جب آپ کو ابو کی کمی اتنی شدید محسوس ہوئی ہو کہ شاید آج وہ زندگی میں ہوتے تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا, یا یار میں بڑا بدماش ہوتا تھا, مطلب میں بڑا ٹارزن ٹائپ ہوتا تھا, میں بڑے پھڈے کیا کرتا تھا اسلام آباد میں. جب ابو کی ڈیتھ ہوئی نا تو میں نے وہ سارے کام چھوڑ دیے, کیونکہ اس وقت آپ کو یہ ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ یار کچھ بھی مسئلہ ہوگا نا تو ابو ہیں. چھوڑ میں نے سارے پھڈے اس لیے دیے کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ یار باپ کے جانے کے بعد دیکھو خراب ہو گیا, اور پھر یو ہیڈ آف دا فیملی,
آپ کچھ بھی کریں گے اس کا ایفیکٹ فیملی پہ آتا ہے ایک دم. ذمہ داری کا احساس خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. میں نے بتایا نا کہ ہم لوگ ود ان 6 months ہم سارے بڑے ہو گئے. میں, مریم, امی بھی بچی تھی. امی کو بھی ایک چیک سائن کرنا نہیں آتا تھا. اب سارے 6 مہینے کے اندر بڑے ہو گئے, اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھا لیں, اپنا اپنا کام, ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے کھڑا کر دیا. 2 سال تک بہت کوشش کی گئی کہ جی مجھے پی آئی اے میں آنا چاہیے, کیونکہ امی نے 18 سال پی آئی اے میں کام کیا. اچھا. ابو نے 32 سال کام کیا. اچھا. تو امی کا یہ تھا کہ یار ہمارا بیٹا بھی پی آئی اے میں آئے گا. جس فیملی نے 50 سال دیے ہوں, تو 2 سال تک بھاگ دوڑ کرتے رہے اور پی آئی کی طرف سے کوئی اوکے نہیں آیا. پھر میں نے ایک جاب شروع کی شگل میلے میں. فرینکلی اسپیکنگ میں بتاؤں, میں نے ہمیشہ, اللہ نے مجھے ہمیشہ بہت ہنستا کھیلتا ہی رکھا ہے. میری پہلی سیلری تھی 4000 روپیز. اچھا. اٹ واز بیک ان 94. اس کے بعد میں نے ہوٹل, ایک 5 اسٹار ہوٹل جوائن کیا اسلام آباد میں. پھر میں ایک سیلولر کمپنی میں آ گیا اور ساتھ ساتھ ایکٹنگ شروع کر دی. وہ بھی ابو کی جب ڈیتھ ہوئی تھی, ابو مجھے 6 مہینے پہلے پی ٹی وی لے کے گئے. اچھا. اور بلکہ نہیں, عبد الکریم بلوچ صاحب تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. وہ ابو کے بہت اچھے دوست تھے, تو وہ جنرل مینیجر پی آئی اے تھے. تو وہ ہمارے گھر کھانے پہ آئے, تو انہوں نے کہا, اس سے بڑا میں باڈی بلڈنگ وغیرہ نیا نیا آیا ہوا تھا, I was 19. تو انہوں نے کہا کہ تم ایکٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا جی مجھے تو نہیں آتی, مجھے تو ماڈلنگ آتی ہے, ایکٹنگ کا تو مجھے پتا نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں تم کل آنا. تو یہ ابو پتہ نہیں کیا سوچ کے وہ کچھ بنا کے گئے تھے, جیسے کچھ کر گئے تھے کہ جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہوا کیا تھا. اور آپ پھر اسی فیلڈ میں ہیں. اور پی آئی اے کی جس چیز کی کوشش کی وہ نہیں ملا. اور پی آئی اے تو ان کے لیے ایسے تھا کہ یار ہمارے بیٹے کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا. جس فیملی نے 50 سال دیے ہیں, ان کی فیملی کی اولاد کو تو باہر سے پڑھ کے آیا ہوا میں, یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی میں بہت ہی مجبور لاغر تھا. بالکل. تو مگر وہ نہیں ہوا. 2 سال تک پوری کوشش کی امی نے کہ کسی طرح, ابو کے دوستوں نے کوشش کی, نہیں ہوا. یہ اللہ نے ہی کچھ بنائی ہوتی ہے راہ کہ کدھر جانا ہے. وہ سارا ٹریک ادھر کا بنا ہوا تھا. اچھا, اگر میں آپ سے سوال یہ پوچھوں گی, اور اس کا آنسر آپ سے بریک کے بعد پوچھوں گی, کہ اگر آج ابو زندہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا زندگی میں؟ یہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور اگر سوچا ہے تو بیان کیجیے گا بریک کے بعد. گڈ مارننگ پاکستان, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. اتنے یاد آؤ گے تم روٹھ کے ہم سے کہیں جب چلے جاؤ گے. سچ ہے نا کم سے. کیا ہو رہا؟ کیا ہو رہا یار؟ کہاں سے آئے؟ وہ ابا, وہ میری دوست ہے نا, میری سہیلی فاخرہ. قسم سے ابا میں سچ کہہ رہی ہوں, اللہ پاک کی قسم اسی نے دیا ہے. واپس کر کے آؤ گے؟ اسے کہنا ایسی چیزیں سہیلی وہ بانٹنے کی نہیں ہوتی. دیکھ لینا ابا, چھوٹتے ہی سب سے پہلے تو یہ کہیں گے کہ کیبل کی کمائی ناجائز ہے. اصل میں بات یہ کہ میرے ابا جو ہے نا, وہ میرے پھوپھیزاد بھائی سعد اللہ سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں. ٹنڈو آدم میں رہتا ہے وہ. اب بھلا دیکھو اس جگہ کا نام ہی کیسے ہے, ٹنڈو آدم. خود بھی وہ ویسا ہی ہے, ٹنڈو آدم. اور ابھی تو 2 مہینے بعد نا میری ناک سے بولنے والی پھپھو نازل ہونے والی ہے. پتہ ہے وہ اتنا زیادہ ناک سے بولتی ہیں, خیر ناک سے تو میں بھی بولتی ہوں, پر وہ تو اتنا زیادہ ناک سے بولتی ہیں کہ خود ان کی سمجھ میں نہیں آتے کہ کیا کہہ رہی ہیں. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. آج میرے شو پہ ایک ایسی گیسٹ آئی ہیں جو پہلی دفعہ اس شو پر آئی ہیں, اور ان کے آتے ہی ان سے اتنی زیادہ پرسنل بات میں کرنے والی ہوں. obviously آج کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ وہ پیارے جو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, جو آپ کے دل سے بہت قریب تھے, چاہے وہ ماں ہوں, چاہے وہ باپ ہوں, چاہے وہ ہسبینڈ ہوں, وائف ہوں, بچے ہوں, اور ان کے جانے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا چینجز آئے. فائزہ کا جس کا پیکیج آپ نے دیکھا, بہت ٹیلنٹڈ ایکٹریس ہیں اور مختلف کیریکٹرز کو بہت ہی بھرپور طریقے سے ادا کرتی ہیں, چاہے وہ کامیڈی ہو, چاہے وہ سیریس ہو. کم کام کرتی ہیں لیکن کوالٹی کام کرتی ہیں, اور ہمیشہ جب بھی انہوں نے کسی بھی ڈرامے میں کام کیا ہے وہ ڈرامہ نوٹس میں آیا ہے. یہ نہیں ہوا کہ کام کیا اور بس ادھر سے ادھر چلا گیا. تو فائزہ کو یہاں میں بہت خوشی سے ویلکم کروں گی کہ پہلی دفعہ وہ میرے شو پہ آئی ہیں. السلام علیکم فائزہ, کیسی ہو؟ I'm good. ٹھیک ہو اور بہت اچھی لگ رہی ہو, بڑے دنوں بعد آئی ہو. Thank you.
آج ہمارا ٹاپک ایسا ہے, آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ فرائیڈے کو ہمارے اس چینل کے سربراہ میں کہوں گی جن کی ڈیتھ ہو گئی, اور اسی حوالے سے ہم نے آج کا ٹاپک یہ رکھا ہے کہ گھر کی فیملی کا سربراہ ماں یا باپ کو ہی کہا جاتا ہے, اور ان کے دم سے رونق ہوتی ہے بچوں کے چہرے پر, چاہے شادی بھی ہو گئی ہو. آپ کی امی سے میں ملی ہوں خود, اور آپ سے میری ملاقات ان سے ہوئی ہے, اور کچھ عرصے پہلے میں نے خبر سنی تھی کہ لائک وہ ایک ان کے ساتھ ایک سانحہ ہوا, اور اس پہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے, 11 جنوری کو ہوا لاسٹ ایئر. ہم کیا ہوا تھا, وہ ان کو کسی نے فائر کر کے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. جسٹ یو نو کراچی از لائک دیٹ کہ کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو میری بہن باہر سے آئی ہوئی تھی, وہ وزٹ کر رہی تھی, میرا بھائی بھی اسکول سے آیا ہوا تھا, تو ہم سب وی جسٹ پلان ٹو گو آؤٹ فار ڈنر, اور میں گاڑی چلا رہی تھی, اور اچانک بس وہ ہم نے گاڑی سائڈ پہ پارک کی بھی تھی, اچانک فائرنگ شروع ہوئی. تو سب جھک جاتے ہیں, یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر فائرنگ ہو رہی ہے تو آپ جھک جاتے ہیں. تو بس ہم سب جھک گئے, اور پھر اس کے بعد میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور بھگا دی. اور وہ کون سا علاقہ تھا, کچھ یاد ہے؟ اٹ واز یہ شبیر آباد ہے, نیئر محمد علی. اچھا, اٹس ریلیٹیولی بڑا سیف ایریا سمجھا جاتا ہے, محمد علی سوسائٹی کے نزدیک ہے, لیکن کراچی میں کوئی بھی آئی تھنک جگہ سیف نہیں ہے. بالکل بالکل. تو بس پھر وہ ہم نے گاڑی بھگائی, تو میرا بھائی ان کے برابر بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ ان کو کچھ ہو گیا. تو میں نے کہا مے بی, کیونکہ بالکل ہمارے سر پہ فائرنگ ہو رہی تھی, میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ تھوڑا بے ہوش ہو گئی ہو, تھوڑا وہ جاتا ہے نا, ڈر جاتا ہے آواز سے. تو بس پھر میں ہسپتال لے گئی, اور ہمیں اس وقت تک بھی نہیں پتا چلا تھا کہ ہوا کیا ہے. جب ہم ایمرجنسی میں لے گئے سب ہوا, بٹ دے سیڈ کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کو گولی لگ گئی تھی اس طرح. تب انہوں نے جب چیک کیا تو پتا چلا کہ گولی لگی تھی, اور یعنی وہ گاڑی کی ڈگی سے ہوتی ہوئی, کار سیٹ سے ہوتی ہوئی بیک سے اسٹریٹ ٹو دا ہارٹ. تو بس پھر can't do anything. مطلب انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح. نہیں, بالکل بھی نہیں. بٹ I don't know, it's I think ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں, کم از کم میں یہ سوچتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ایسا کبھی ہوگا نہیں, she will never leave me. ہاں, تو جب یہ تمہارے کریئر میں میں نے دیکھا ہمیشہ سے تمہارے ساتھ رہی. ہاں, she was the only one جو بہت زیادہ سپورٹیو تھی, بیکاز she was a single mother. اور انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو, بھائی کو پڑھایا, سب کیا, اور خود کام بھی کرتی تھیں. اور جب میں نے کہا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, لیکن اب پڑھائی خراب نہیں ہونی چاہیے, اور ایک جو ایک ہے کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کرنا. کیونکہ فائزہ جب بھی فارغ بیٹھی ہوتی تھی تو مجھے وہ ناولز پڑھتے ہوئے نظر آتی تھی, کسی سے بات چیت نہیں, کونے میں ایک اپنی پرائیویٹ اسپیس لے کر اور ناولز پڑھتی ہوئی. تو اینڈ شی واز ویری سپورٹیو. شروع میں مجھے سمجھ نہیں آتا تھا, میں لوگوں کو نہیں جانتی تھی, تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی تھی. اینڈ دیٹس ہاؤ وی ور ٹوگیدر. تو آپ بھی ملاقات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ویسے بھی بہت سپورٹیو تھیں, اور خاص کر شادی کے بعد بھی وہ میرے ہی ساتھ رہتی تھیں. تو انفیکٹ کریئر میں انہوں نے سب سے زیادہ اسکرپٹ میں ان کو پڑھواتی تھی, وہ کرتی تھیں, اور پھر ہم بڑا صلاح مشورہ کرتے تھے کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں یہ تھا کہ بس یہ کبھی ہوگا نہیں. اور اچھا چلو بیمار وغیرہ بھی نہیں تھی, تو مجھے بس ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ان کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ سپورٹ ملی ہے نا. شادی کے بعد بھی جب تمہارے ساتھ ہوں گی تو ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں اماں کے مشورے. She was just always there. ہاں, اور حالانکہ وہ یہ نہیں تھا کہ شروع سے انہوں نے ہم سب کو بڑا انڈیپینڈنٹ رکھا, کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ پریکٹیکل خاتون لگتی تھی بہت زیادہ, کیونکہ وہ خود بھی کریئر اورینٹڈ تھیں اور ہاؤس وائف ٹائپ نہیں تھیں. تو وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتی تھیں کہ نہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو میری بہن نے MBBS کیا, اور اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی. بچوں کو پڑھایا انہوں نے, پڑھائی پہ بہت توجہ دی. میں نے انٹرمیڈیٹ کے بعد سے اپنے گھر میں کبھی پیسے گھر سے نہیں لیے, بیکاز آئی اسٹارٹڈ ماڈلنگ, اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی, دونوں ماسٹرز میں نے اسی کام کرتے ہوئے میں نے کیے سب.
تو وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ انڈیپینڈنٹ عورت کو انڈیپینڈنٹ اور پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس پہ کوئی بھی کبھی بھی وقت پڑے تو وہ کھڑی ہو سکے. جیسے تمہاری امی اکیلی کھڑی ہوئی بغیر تمہارے ابا کے, وہ انہوں نے تمہیں پروان چڑھایا. چونکہ میرے والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں کبھی وہ نہیں کیا, نہ میں نے ان کو کبھی خود ناخوش دیکھا. وہ ہمیشہ کبھی کبھی کچھ مائیں سارا اپنا دکھڑا بچوں سے رو رہی ہوتی ہیں. نہیں, اور انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا, انہوں نے کبھی ہم سے یہ بھی نہیں کہا کہ کیوں ہوئی, کیا ہوئی, ایسی کبھی کوئی بات ڈسکس نہیں کیا. ان فیکٹ the good thing was کہ she never tried to tell us کہ کچھ برا ہوا, یہ ہوا, کچھ بھی نہیں, بس ٹھیک ہے کچھ لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے اس لیے ایسا ہو گیا. So it was a very positive thing. اینڈ تم لوگوں کی پرسنالٹی انہوں نے روئن نہیں ہونے دیا, انہوں نے تم لوگوں کو بھرپور زندگی دی اور اس کے بعد اپنے پیروں پہ چلنا سکھایا. ہاں یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بالکل جیسے ہمائیں ہوتی ہیں نا بعض, وہ کہتی ہے کہ ہائے میری بچی بس میں کیسے جائے گی, میری بچی اکیلے یونیورسٹی کیسے جائے گی, یہ نہیں انہوں نے ہونے دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ہے, یہ کرنا ہے, اب جاؤ. فائزہ کچھ بیٹیاں یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اماں کی گود چاہیے ہوتی ہے رونے کے لیے بھی اور اماں سے خوشیاں شیئر کرنے کے لیے بھی. فائزہ کا شمار کن بچوں میں ہوتا ہے؟ آئی تھنک ایسی نوبت کبھی آئی نہیں, کیونکہ انہوں نے شروع سے ہمیں ایسا رکھا کہ یہ سب ہے اور یہ کرنا ہے تم نے, اچھا بھی ہے برا بھی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو لاڈ چاہیے ہوتا ہے اماں سے, اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیں یا نہیں. آئی تھنک ہماری امی نے ہمیں کیا نہیں تو ہم نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا. فائزہ کے کیس میں ہوتا تھا آنٹی فائزہ کی گود میں ساتھ رکھتے نا. اچھا یہ الٹا چل رہا ہے. ہاں ادھر بس یہ ہے کہ she always tried to make us very independent. اب 1 سال ہو گیا امی کو گئے ہوئے, اور اس 1 سال میں تمہیں کس بات پر وہ یاد آتی ہے؟ ویسے تو ہر وقت یاد آ رہی ہے, وہ ہمیشہ آتا ہے کیونکہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہتی تھی اور میری بیٹی کو پڑھاتی بھی تھی. جس دن حادثہ ہوا اس دن بھی شام میں میری بیٹی کو پڑھایا انہوں نے, اور بس just can't do anything. مجھے بس یہ ہوا کہ ریورس نہیں کر سکتے ہم بہت سی چیزیں, حالانکہ مجھ میں یہ خامی ہے کہ میں آخری وقت تک کوشش کرتی ہوں کہ ہاتھ سے نہ جانے دوں, کر لوں. آئی ایم کوائٹ اگریسو اباؤٹ اٹ. تو جب ان کو گولی لگی تو تم نے بھی بہت کوشش کی. آئی ٹرائیڈ ریئلی ہارڈ, اور مجھے بڑا وہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکی. ایکچولی نیتا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے یا کوئی obviously فائزہ کی یا کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے یا جو بچوں کی تعریف کرتا ہے, وہ کریڈٹ ماں باپ کو ہی جاتا ہے. بالکل. اس میں میں کبھی یہ نہیں, میں نے ہمیشہ جب بھی کسی نے مجھے تعریف کی ہے نا, میں کہتا ہوں یار کہ یہ سارا کریڈٹ ماں باپ کو جاتا ہے کہ یہ ان کی گرومنگ ہے, انہوں نے جو پڑھائی کروائی, مطلب کئی ایسے. اور مجھے اکثر یہ تو کہتے ہیں بیٹیاں تو ماں کا عکس ہوتی ہیں, اور نہیں تو مجھے ان ماں باپ سے گلا بھی ہوتا ہے کہ جن کے بچے سو کالڈ نہیں اچھے ہوتے یا کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے, کیونکہ وہ چیک اینڈ بیلنس ماں باپ کا کام تھا. ہاں یہ ٹوٹلی ماں باپ کی. اب میں خود پیرنٹ بن گئی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری. کئی لوگ ہوتے ہیں, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ان کے بچے کہیں جاتے ہیں تو بہت اچھل کود کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. یہ کبھی نہیں ہوتا. آپ کے جو شروع کے جو 6 سال ہیں نا وہ سب سے ٹف ہے بچے کے. جو آپ نے شروع کے 6 سال ٹریننگ دے دی ہے وہی آپ کو آگے ریلیکس کرے گی. میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں رکھتے, کسی کے گھر کے بچے توڑ پھوڑ دیں, اور وہ بچوں کو لفٹ بھی نہیں کراتے کہ بچے اپنے لگے رہیں, کھیلتے ہیں فٹ بال بیڈ روم کے اندر, ڈرائنگ روم کے اندر. تو یہ ماں باپ ایسی چیز ہے اور ان کے ماں باپ آگے ایسی چیز, مطلب یہ تو ایک ایسا پروسیس ہے جو انلمیٹڈ ہے, چلتا رہتا ہے. تو یہ سارا کریڈٹ ماں باپ کو جاتا ہے کہ اگر بچوں کی تعریف ہو, بچوں کی گرومنگ ہو. اور اگر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم پورے پاکستان سے یا جو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم ان کے سامنے اگر اس قابل ہیں کہ ہمیں یہاں بٹھا کے ڈسکس کی جا رہی ہیں یہ چیزیں, جو کہ کئی چیزیں ایگزامپلز بن سکتی ہیں, کئی لوگوں کی مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو یہ شوز ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک کیا کہیں گے اس کو, ہوتی ہے ان کی پاتھ, ایک پاتھ ہوتا ہے کہ جی آپ اس پہ چلیں گے. بہت ساری آپ میں سے کوئی ایسی بات آپ نیچرلی کرتے ہوئے آپ کے منہ سے نکل آئے گی جو کہ دوسرا اڈاپٹ کر سکتا ہے اس کو, اس کی وجہ سے اس کو تھوڑی ہیلپ مل سکتی ہے اپنی زندگی میں. اس 1 سال پہلے کی زندگی میں اور اس 1 سال بعد کی زندگی میں فائزہ کی اندر کیا چینجز آئے ہیں؟ اماں کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی شڑائی تھوڑا سا تم تھا کہ اماں دیکھ رہی ہیں, امی دیکھ رہی ہیں, اس وقت میں, اور اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا چینجز؟ اب بچوں اور گھر کے حوالے سے تھوڑی زیادہ رسپانسبلٹی ہے. خیر پہلے بھی تھی, کیونکہ وہ نہیں, ان ماؤں میں سے نہیں تھی کہ
اچھا ٹھیک ہے تم کام کر لو میں تمہارا گھر سنبھال کیا وہ ایسی ماں تھی کہ بچوں کو جوڑ کے رکھنا، تمہاری ایک بہن اور ایک بھائی کو جوڑ کے رکھنے والی تھی؟ نہیں، ہم آپس میں ہمیں ایک تھا، خود تھا، وہ ان معاملوں میں انٹرفیئر بھی نہیں کرتی تھیں. اچھا. اور وہ یہ بھی نہیں تھا کہ جیسے میرا گھر وہ سپورٹ کر رہی ہوں اس حوالے سے کہ گھر چلانا ہے، وہ بالکل نہیں تھی. وہ کہتی تھی تمہارا گھر ہے، تم دیکھو، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. فرام ڈے ون شی واز لائک دیٹ، شی واز ناٹ انٹرفیئرنگ ایٹ آل. تو وہ یہ کہتی تھی کہ جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے، تمہارے گھر تمہارے بچے سب ہیں. اور لیکن ایک وہ ہوتا ہے، ایکچولی شی واز اے ویری گڈ کمپنی. اچھا. ہم دونوں بہت پھرتے تھے کہ جیسے وہ لان ایگزیبیشن ہوتا ہے تو وہ کہتی تھی چلتے ہیں دیکھ کر آئے. ہم فلم دیکھنے اکٹھا جاتے تھے، ہم کھانا کھانے اکٹھا جاتے تھے. شی واز مور لائک اے بڈی. آنٹی نے بھی ساری فلمز دیکھی ہوئی تھی جتنی تم نے دیکھی ہوئی ہیں. یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اماں اور بیٹی کے ایج ڈفرینس ہوتا ہے تو وہ دماغ نہیں واز ناٹ لائک دیٹ ایٹ آل. اور ایکچولی دوستی بہت زیادہ تھی. تو تمہیں لگتا ہے کہ تم ماں کے علاوہ ایک دوست کو بھی مس کرتے؟ ہاں وہ ہے ایکچولی ماں سے زیادہ جو ہے وہ دوست والی چیز جو ہے وہ دیٹس واٹ آئی ریئلی مس. کیونکہ وہ صلاح مشورے اس میں ہو جاتے تھے. اور وہی میں نے کہا نا کہ شی از ویری گڈ بڈی. تو جیسے سہیلیاں ہوتی ہیں نا کہ چلو آج یہ نئی جگہ کھلی ہے یہاں جا کر دیکھیں کریں، وہ چیز بہت زیادہ تھی. وہ ایک دم امی کے بعد سے آپ کسی کو تم نے سہیلی بنایا؟ نہیں کچھ نہیں. اور میاں کو گھسیٹنا پڑتا ہے زیادہ. ایون اف ہی از ہیپی از ناٹ آئی ہیو ٹو ڈریگ ہم ٹو دیٹ. بٹ یہ ہوا. ہاں وہ ہے. میں نے نعمان آپ سے سوال کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ اگر آج ابو ہوتے آپ کے درمیان تو کیا ہوتا، کیا چینجز ہوتی ہیں زندگی میں؟ بہت سی چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. میں اتنا میچور نہ ہوتا. وہ بچہ آج بھی زندہ ہوتا ہے جبکہ اس کو زندہ رکھا ہوا ہے میں نے سمہاؤ، کیونکہ وہ ہے تو صحیح نا. وہ چیزیں تو ہیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. بچہ نکل آتا ہے نا، وہ نکل آتا ہے کیونکہ وہ ایسی سٹیج پہ گئے تھے کہ جس وقت وہ بچہ آدمی نہیں بنا تھا ابھی. تو وہ بچے سے آدمی والا جو درمیان کا پروسیس ہے نا، وہ ہمیں انسٹالمنٹس میں اب ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ہماری وہ شارٹ کمنگز ہیں جو ہم کہیں بیچ میں چھوڑ آئے. اگر آج وہ ہوتے تو شاید آپ پی آئی اے میں ہوتے. پتہ نہیں کیا ہوتا، میں تو یہ نہیں پتا. مطلب ہاں یہ ایسا نہیں ہوتا جیسے ابھی ہوں. کیونکہ جب آپ کو ایک سال کے اندر ایک بھائی بھی بننا ہے، ایک بیٹا بھی بننا ہے، مطلب سارے آپ نے ایک میل ہو سکتا ہے رسپانسبلٹیز جس طرح آپ ابھی نبھا رہے ہیں اس طرح نہ نبھا رہے. نہیں اس طرح تو میں کبھی بھی نہ نبھا پاتا. ابا کی وجہ سے جو ہے وہ پھر آپ وہی بنے ہوئے ہوتے. وہ تو کبھی بھی نہیں. وہ تو وہ جو ایک ڈسٹنس ہے، وہ جو ایک میچورٹی کا لیول ہے، وہ تو میں کبھی بھی نہ. اچھا بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے جانے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. پتہ نہیں انسان کو جیسے ہوتا ہے نا کہ فیلنگ سے آ جاتی ہے کہ میں چلی جاؤں گی یا میں چلا جاؤں گا. تمہاری امی کے ساتھ تو ایک دم فائزہ ہوا تو وہ کبھی اس طرح کی باتیں کرتی تھی کہ میں نہیں ہوں گی تو کیا؟ امائیں کرتی. میری اماں کہتی ہیں جب میں نہیں ہوں گی پتہ چلے گا تم لوگوں کو میری قدر ہوگی. اس طرح کی امائیں کبھی کبھی کرتی. تو میری بیوی بھی کہتی ہے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ یار مطلب ایسا سچویشن آئے گی تو پتہ چلے گا نا کہ اگر تم نہیں ہوگی تو. ہاں بیک بات کے لیے فیلنگز اور ہوتی ہے زبان پر، یہ تو ہے پیرنٹس کے لیے. اور نہیں ایسی تو انہوں نے کبھی بات نہیں کی تھی. ہم نے بلکہ مجھے یاد ہے ہم نے حج اکٹھا کیا تھا تو وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا. تو مجھے یاد ہے وہ بس یہ کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں تم لوگوں پہ جو ہے وہ ڈپینڈ نہ کر رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں چلتے پھرتے جاؤں. یہ ہر ماں یہ دعا کرتی ہے، یہ ہر ماں باپ کی خواہش کہ میں بستر پہ نہ پڑھوں، میں تم لوگوں کے اوپر. وہ ڈیپینڈیبلٹی جو ہے نا وہ بڑا وہ مشکل کام سب کے لیے ہے. کیونکہ وہ ساری عمر بہت انڈیپینڈنٹ رہی تھیں تو وہ بس یہ بات بہت اکثر کرتی تھیں. اور اس وقت تو بہت ظاہر سی بات ہے ٹراما ہوتا ہے چلے جانے کا، اسپیشلی اف somebody is not sick or anything اور اچانک ہی ہو جائے تو آپ کو اس کو ذہن میں وہ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے لگا کہ آئی تھنک جو ہوا وہ صحیح ہوا. کیونکہ شاید وہ اسی طرح جانا چاہتی تھیں اچانک چلتے پھرتے اور مرنا تو سبھی نے ہے. تو شروع میں مجھے بہت ہوتا تھا کیوں ہوا، یہ ہے وہ ہے، بٹ کیوں میں ان کو بچا نہیں سکی، کاش میں اور جلدی تیز گاڑی چلا لیتی. ہاں یا میں اس دن نہیں جاتی کیونکہ میری اس دن شوٹنگ ہونا تھی وہ کینسل ہو گئی تھی. تو اس لیے وی پلان خراب تھے یا ایک دم نہیں اچانک ہوا. وہ ایکچولی پاس کسی دکان میں کچھ چوری ڈکیتی ہو رہی تھی تو وہ
گارڈ نے فائرنگ کی, ان چوروں نے گارڈ پہ فائرنگ کی اور ہم اس کے درمیان آ گئے تھے. وہ لکھی ہوئی تھی ان کی اور اسی طرح لکھی ہاں ہوئی تھی, بس تو وہی بات ہے. شروع میں بہت غصہ آتا تھا کہ کیوں ہوا, میں نے کیوں گئی, کیوں کیا یہ وہ, لیکن آہستہ آہستہ پھر مجھے وہ ہوا کہ نہیں, شاید وہ چاہتی تھیں کہ اسی طرح ہو, اچانک ہو, پتہ بھی نہ چلے اور کچھ بھی نہ ہو. اور واقعی میں ہمارے یہاں لوگ اس بات کو کہنا پسند نہیں کرتے وہ, لیکن سب چیزیں بہت سموتھلی ہوئی آنیسٹلی, کہ ایون میرا بھائی برابر میں بیٹھا تھا, اسے بھی نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا, جو کہ بالکل برابر والی سیٹ پہ بیٹھا تھا, میں تو ڈرائیو کر رہی تھی, اسے بھی نہیں پتا چلا. تمہاری امی عین موقع پہ ہی ہاں اسی وقت, مطلب ان کی چیخ آواز نہیں کچھ نہیں نا, یعنی برابر بیٹھے آدمی تک کو نہیں پتا چلا اور سب ختم ہو گیا اور پتا بھی نہیں چلا. ہم اس کو بہت دکھ بھی لیتے ہیں, مگر میں اس کو اس طرح لیتی ہوں کہ دیٹس واٹ شی وانٹڈ, کیونکہ مجھے یاد ہے حج کے دوران یہ بات نکلی تھی, شی سیڈ اٹ, اور وہی ہوا. اور بڑے آرام سے, بڑی اچھی جگہ, ہم نے کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کی, لیکن قبر بہت آرام سے, بڑی اچھی جگہ مل گئی, بڑے آرام سے تدفین ہو گئی, سب بہت اچھا جو ہمارے یہاں کا جو بھی ہے وہ ہوا. سو آئی تھنک میں سوچتی ہوں صحیح ہوا. جو یہ ساری چیزیں پھر آپ کو تھوڑی سی نا ایک تسلی دے دیتی ہاں, ہے نا, ہمت باندھتی ہیں. مجھے یاد ہے شروع میں روز تقریباً یا ایک دن چھوڑ کے قبرستان جاتی تھی, بس میں جانا چاہتی تھی, میں چلی آتی تھی. اور پھر کچھ دن بعد میرے میاں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں نے کہا ہاں اچھی بات تو نہیں ہے, ہمارے یہاں کہتے ہیں عورت کو نہیں جانا چاہیے, وہ ہے, پر وہ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ ہاؤ کین آئی لیو ہر اوور دیئر, لائک میرے ساتھ رہتی تھی تو میں کیسے چھوڑ دوں. لیکن پھر جب ہمارے میاں نے ہمیں کہا کہ نہیں ایسا ہے اور یو ہیو ٹو, زبردستی نہیں کہ انہوں نے سمجھایا, اینڈ آئی ریئلائز کہ نہیں اب صحیح, اب مجھے چھوڑ دینا. ہمارے خواب میں آتی ہے کبھی؟ بس جب ہوا تھا انتقال اس کے ایک دن بعد ہوا یہ, پھر نہیں ہوا. اور خواب میں آئی, she was quite happy, she was smiling and happy, and then I discussed it with few people and said کہ نہیں it's a good sign, کیونکہ میں زیادہ ان چیزوں میں تھی نہیں بالکل بھی, تو it was just very new to me کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. میں ایکچولی لوگوں سے تعزیت بھی نہیں کر پاتی تھی, نہ میں جاتی تھی, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آپ کہیں کیا کسی کو, جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جی بہت دکھ ہوا. تو بٹ یہ سب چیزیں بالکل نئی تھیں, لیکن جب ہوا تو آئی ریئلائز کہ اوکے یہ ایسے ہی ہے, زندگی ایسی یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. اور جب آپ کا کوئی اپنا قریبی آپ کا جائے گا تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. بس یہ ہے کہ میں I think this is the first time I'm discussing it, ورنہ I don't even like to discuss it. لیکن کبھی کبھی انسان کچھ چیزیں ڈسکس کرتا ہے تو پتہ نہیں اس کے اندر سے کوئی ایک چیز غبار نکلتا ہے, کوئی گرہیں کھلتی ہیں. It's just I think اس چیز کو اتنا زیادہ وہ نہیں لینا چاہیے. میں نے لے لیا تھا, لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ ہے, سب نے ہی مرنا ہے, فیکٹ ہے. ہاں, لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ یہ فیکٹ ہے فائزہ, لیکن جب جس کا اپنا پیارا جاتا ہے تو اس کے ایموشنز کنٹرول میں نہیں, پھر وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. نہیں بالکل, لیکن آئی تھنک کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد آپ اس پہ قابو پا لیں. ہاں, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کئی سال اس چیز سے نکل نہیں پاتے. بالکل. میں نے میرے خیال میں خاصی ڈیلیبریٹلی کوشش کی, کیونکہ تھوڑا ڈپریشن بھی ہونے لگا تھا بیچ میں سوچتی تھی کہ آئی شوڈ کنسلٹ سائیکائٹرسٹ, اور یہ وہ میں ایک سیریل کر رہی تھی اس دوران یہ ہوا, تو واپس کام پہ جانے میں بھی مسئلہ تھا, وہ نہیں کر پا رہی تھی, لیکن میں نے کافی کوشش کی اور آئی تھنک آدمی کرے تو ہو ہی جاتا ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر انسان سے اور زندگیاں منسلک ہوتی ہیں. اگر آپ اکیلے ہو نا تو پھر تو آپ کہیں بھی چلے جائیں, کہ بچے میاں کہیں چلے جائیں آپ, وہ سب کے ساتھ یہی ہے. مطلب ہے کہ اگر میرے ساتھ ہوا تو میرے ساتھ امی مریم, obviously آپ کو ان کی وجہ سے دوبارہ کھڑا ہونا, being the head of the family. امی میری بہت ویک تھی پہلے, بہت ڈرپوک ہوتی تھی, اس کے بعد وہ بھی بالکل. لیکن اگر آج ان کو کوئی دیکھے تو ان کی امی تو بہت, اب تو ماشاءاللہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگ آئیڈیلائز کرتے کہ ہاں بھائی اس طرح. پتہ ہے سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بیسیکلی, کہ اب ایک خول چڑھا لے, یہ سب نے اوپر نا ایک وہ خول چڑھا لیا ہوتا ہے کہ یہ اپنی جگہ اسٹرانگ ہو گئی, کہ یار اس کا میاں سمجھے کہ ہاں یہ ٹھیک ہو گئی ہے, میاں نے سوچا ہوگا کہ ہاں بہتر ہو گئی ہے, بچے یہ سب ایک دوسرے کو نا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ادروائز ہم سارے اپنی اسی فیزز میں پھنسے ہوتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم ایک اور سیلیبریٹی کو بلائیں گے یہاں, اور بہت سارے لوگ آپ کے اسکرین پہ جو بہت سارے مختلف کیریکٹرز کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے اندر کیا چھپا ہے. جب وہ یہاں وہ مارننگ شو میں آتے ہیں اور وہ اپنی
असल उसमें आ जाते हैं, एक असल कैरेक्टर में जो वो ज़िंदगी में प्ले कर रहे होते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि वो भी आपकी ही तरह हसास है, और जब उसको तकलीफ़ होती है तो उसकी आंख से भी आंसू गिरता है। आइए ब्रेक के बाद एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको एक और सेलिब्रिटी से मिलाऊंगी जो आपको हंसती खेलते हुए स्क्रीन पे नज़र आती हैं मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनको एक झटका लगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो बिगड़ जाओगे तुम क्या करना। जिनको इन्होंने झांसा दिया शादी करने का ड्रामे में, और शादी की नहीं, बेचारी वो ऐसी सुलगती रह गई। वादे किए उनसे झूठे झूठे, शादी किसी और से कर बैठे। वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट पर्सनालिटी शहनाज परवेज। कैसे लगते हैं? जाहिर है हर लड़की की सोच, खुशबू, फूल तो एक अंदर अरमान होते हैं ना। हाँ। फूल बहुत पसंद है। अच्छा। गुलाब के फूल बहुत पसंद। अक्सर शाम को मैं बाग में से तोड़ के ले आती हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ये हंसता मुस्कुराता चेहरा जो हमेशा हंसता रहे, अल्लाह करे हमेशा खुश। जब से मैंने इनको देखा है हंसती हंसाती नजर आती हैं, मस्ती में नज़र आती हैं, लेकिन इनके साथ भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि हंसती मुस्कुराती शहनाज परवेज़ भी एक दफ़ा टूटी हैं, और इंतहाई मोहब्बत करने वाली, सबसे अपने मियाँ से इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत इनकी मैंने देखी, क्योंकि बचपन से मैं इनको जानती हूँ, मेरी अम्मा से बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, तो हमेशा मैंने इनको अपने हस्बैंड के लिए बड़ा केयरिंग पाया है, और बड़ा उनका जिक्र हमेशा मोहब्बत से करती आई हैं। 6 साल पहले शहनाज आपा के हस्बैंड इनको छोड़ के चले गए, और अचानक गए थे ना, तो जरा होता है कि जब कोई बीमार होता है ना तो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है इंसान के शायद ये इनकी डेथ हो जाए। कैसे हुई थी इनकी डेथ? बस अचानक बातें करते करते उन्होंने मुझे कहा है कि भाई मेरा ख्याल मैं टीवी देखता हूँ और तुम लोग सो जाओ, और अभी मैं थोड़ी देर सोई भी नहीं थी अच्छी तरह से, तो आके कहने लगे मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, पता नहीं गैसेस सी हो रही। हम अचानक उठे और बस उनको देखते देखते, पानी देते देते उनकी तबीयत खराब हो गई, और लियाकत हॉस्पिटल लेकर गए, और वहाँ जाके एकदम डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं बचेंगे। हमें यकीन ही नहीं आया। पहले बीमार वगैरह नहीं? कभी बीमार नहीं हुए, कभी सिगरेट नहीं पीते थे, कोई ऐसी मुरगन ग़िज़ाएं दिखाए ना जरा सबको, मैं सबने देखा भी होगा, स्क्रीन पे भी आए हैं ना। हाँ, है ना, एक्टिंग नहीं एक्टिंग नहीं की, लेकिन आपके साथ एयरवाई में भी उन्होंने जॉब की है। वैसे तो पाकिस्तान टेलीविजन में चीफ डिजाइनर थे, फिर उन्होंने एयरवाई में भी काफी सारे सेट लगाए। शादी कैसे हुई थी इनसे? मैं पाकिस्तान टेलीविजन रावलपिंडी में बच्चों के प्रोग्राम में गई थी, और शहजाद खलील साहब ने मेरी शादी करवाई। अच्छा, तो वहाँ ये सेट डिजाइनिंग में होते थे? डिजाइनिंग में। और वो आप ऐसी हंसती मुस्कुराती थी हमेशा से? बस इतनी बात करनी नहीं आती थी, कैमरा देख के तो मैं बेहोश हो जाती तो थी। आपकी कौन सी बात उनको पसंद आ गई इतनी जो उन्होंने आपको शादी के लिए प्रपोज कर? मुझे लग रहा है कि शायद मेरी मासूमियत उनको उस वक्त अच्छी लगी हो। अंदर का तो किसी को पता नहीं था, मगर उम्र छोटी थी उस वक्त, तो उस वक्त इतनी ज्यादा बात करनी भी नहीं आती थी। तो ये लोग ज़ाहिर टीवी के लोग थे। आप अंदर से नहीं, बाहर से भी बहुत मासूम हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। We all love you। थैंक यू मेरी जान। सबकी मोहब्बत समेटती हैं। तो आपने उनमें क्या अच्छी बात देखी जो आपने कहा कि हाँ मैं शादी कर लेती हूँ उनसे? आदत के बहुत अच्छे, आदत के बहुत अच्छे थे, आपका ख्याल रखते थे? बहुत केयरिंग थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और मुझे बहुत अच्छा रखा। किसी चीज की कमी नहीं दी मुझे। और उनके दोस्त भी उनको बहुत प्यार करते हैं, आज भी वो देखेंगे तो उनको रोना आएगा, क्योंकि उनकी अपनी आदत बहुत अच्छी थी, हर एक से प्यार करना, हर एक का ख्याल रखना, बच्चियों का ख्याल रखना। किसी की शादी है तो कहने लगा भाई पूरी चीजें निकाल के दे दें इसको। इतना प्यार करना बहुत कम है ना आजकल। वो खुलूस जो उनके उनमें था वो आजकल में। आपका रिलेशनशिप कैसा था? दोस्ती वाला देखो था? दोस्ती भी थी। देखो मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ भी होती हैं, गुस्से भी आते हैं, उसके बगैर तो मजा नहीं आता। मगर मैं कहती 6 साल हो गए उनकी डेथ को, मुझे लगता है कि अभी भी यही है। मैं तो अभी भी उनके कब्रिस्तान के पास मेरी एक दोस्त रहती है, तो मुझे कहती तुम आई क्यों नहीं? मैं कहा तुम्हारे हस्बैंड भी हैं और मेरे हस्बैंड भी हैं, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं यहाँ से गुजरूं और मैं अमजद को ना मिलूं। ये होता है अटैचमेंट की बात है ना, मगर मुझे नहीं भूले वो।
آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی بالکل میرے ساتھ ہیں. میں کہتی ہوں اللہ ایسی محبت بہت کم میں نے دیکھی ہے دنیا میں, مگر ہوتے ہیں لوگ جو صدیوں نہیں بھولتے. مگر جو عادتیں ہیں نا, آج میں سوچتی ہوں کہ جو عادت ہے نا, انسان کو اپنی عادت بہت اچھی رکھنی چاہیے, کیونکہ نہ کسی کی پراپرٹی کوئی کسی کو دے سکتا ہے, نہ اپنی دولت کسی کو دیتا ہے. ایک خلوص اور محبت ایسی چیز ہے جو مرتے دم تک لوگ کہتے ہیں یار بھلا اس بندے کا, اس نے میرے سے اتنے پیار سے بات کی, میرا خیال کیا, پوچھا. یہ عادت جو ہوتی ہے نا, عادت پہ کنٹرول کرنا, نفس پہ کنٹرول. آپ کی بچی کتنی بڑی تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی؟ میری بڑی بیٹی جو تھی وہ میرا 14 سال کی تھی, 13-14 سال کی, اور چھوٹی 7 سال کی. چھوٹے تھے بچے جب ان کی ڈیتھ ہوئی؟ بہت چھوٹے تھے. اور بس یہ ہے کہ یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ, مقصد ہے بچے بیٹیوں کو دیکھ کے کچھ اور زیادہ بندے کو فیلنگ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ایک دم, تو آپ کو یہ ساری چیزیں تو ایک دم نہیں آئی ہوں گی ذہن میں کہ میں کیسے کروں گی اکیلی اس وقت؟ تو بچوں میں نے کا؟ پتہ نہیں لوگوں کو دیکھ کے روئی, بہت سب کچھ کیا. معین بھائی نے بہت سنبھالا ہمیں اور بہت خیال کیا میرا, اور مجھے کہتے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے دروازے تیرے لیے کھلے, اور جب وہ مر گئے میں کہ اب میرے دروازے بند. بہت خیال کیا انہوں نے. اور جب ہم کراچی آئے تھے جب بھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا, اپنے گھر میں رکھا, خیال کیا. ویسے تو پورا پاکستان ٹیلی ویژن اس سے میرے میاں کی دوستی تھی, کسی سے لڑائی آپ کو بڑا ایک مورال کہتے ہیں نا اپ کرنے کے لیے سب لوگ آگے. مجھے کبھی نہیں لگا, مجھے تبھی بھی اپنا وہ میکا لگتا ہے. میں جب جاتی ہوں ٹی وی پہ تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرا گھر یہی ہے. یہ ہوتا ہے کہ پیار بہت کرتے ہیں سب لوگ. بشرا بہت پیار کرتی ہے, بدو بہت پیار کرتی ہے, ڈوڈی. آپ ہر مطلب شروع سے ہی آپ ہنستی مسکراتی رہی ہیں. ہاں ویسے میں فطرتاً شیطان, مزاحیہ, آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد آپ کو کیا لگا کہ کیا آپ کی فطرت میں, آپ کی نیچر میں کچھ چینج آیا, چڑچڑاہٹ بڑھ گئی؟ چڑچڑاہٹ بڑی تھی بہت زیادہ, سوچتی تھی, روتی تھی. پھر سب لوگوں نے کہا کہ اگر اس طرح روتی رہو گی تو تمہارا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا. گھر کیسے چلے گا نا, گھر کیسے شادیاں کیسے کرو گی, اور کیا, اور پورا گھر چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. میری والدہ بیمار ہے, معذور ہے, ویل چیئر پہ ہے, ان کا بھی خیال ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی فائنینشلی کرے. کوئی بھی جو ہے نا, اب ہم سارے اپنی اپنی لائف میں اتنے بزی ہیں, اتنے پریشرز میں ہیں کہ ہمیں جہاں پہ سکون ملتا ہے نا ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے ان کی بھی پرابلمز ہو, میری بھی پرابلمز ہو, ان کو میں برا لگ رہا ہوں گا, مجھے وہ بری لگ رہی ہوں گی. ہم یہ نہیں ہم اپنی پرابلم سوچیں گے, دوسرے کی نہیں سوچیں گے, کیونکہ ٹائم بہت تیز ہو گیا ہے, پرابلمز بڑھ گئی ہیں, ٹائم تیز ہو گیا. یہ 8 سال پہلے 10 سال پہلے بہت اچھی لائف ہوتی تھی. اس وقت یہ اتنے سارے لوازمات نہیں ہوتے تھے. یہ 10-15 سال میں بڑی سمپل سی لائف, بہت سمپل سی لائف ہوتی تھی. یہ وہ کمپیوٹر, اس سے انسان چینج. ویسے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. بالکل, میں کہتی ہوں. لیکن کبھی ایسی زندگی میں کون سی خوشی یا غمی آتی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ کاش وہ بس کسی وقت اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہوں میں اپنے آپ کو. جو بچوں سے بات, میری فرینڈز بھی نہیں ہیں اتنی, مگر میں جاتی ہوں ہر جگہ میری دوستی ضرور ہے, مگر ایک دل کی باتیں جو ہے نا وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں بچوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ جب انسان ٹوٹتا ہے اندر سے پھر بچے ٹوٹتے ہیں. ہمارے نبیل صاحب ہیں یہ جو بلبلے والے, کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹوٹنے والی باتیں مت کیا کرو. چھوٹی تھوڑی ڈرتی تھی نا, کہنے لگا آپ کچھ کرتی ہیں ایسے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں بیوہ ہوں, تو کہنے لگا میں تمہارے گھر جا کے تمہارا بیوہ کا پیپر پھاڑ دوں گا کہ تم کیوں کہتی ہو میں بیوہ ہوں. میں کہتی بس ویسے بڑا سپورٹ کرتا ہے مجھے نبیل بھی, اللہ اس کو زندگی دے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. میں اس قابل نہیں تھی جتنا اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا, اور میں بہت اچھی لائف گزاری. اب شکر گزار ہیں اللہ کے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں سپورٹ مل گئی. ماشاءاللہ یہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے سپورٹ, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. بالکل, پتہ نہیں کون سی نیکی ہے جو میں کہتی ہوں, انہی کی بلیسنگ ہے جو میرے میاں کی نیکیاں تھی وہ جو مجھے ملی ہیں, اور آج میں اس مقام پہ بیٹھی. بہت سارے ہمارے اپنے پیارے رشتے ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد بالکل ہم ٹوٹ سے جاتے ہیں, مگر کچھ رشتے ایسی ایج میں چلے جاتے ہیں جس وقت آپ اپنے پیروں پہ پوری طریقے سے کھڑے نہیں ہوئے ہوتے, اور اس وقت آپ کو صرف یہ تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ کا اپنا آپ سے دور چلا گیا, بلکہ آپ کو بہت کچھ اور سوچنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی فیملی کا سپورٹ بننا پڑتا ہے, کیونکہ وہ جو کمانے والا, وہ جو سربراہ آپ کے سر سے چلا جاتا ہے, اس وقت آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ جو ان کی ذمہ داریاں وہ نبھا رہے تھے اب وہ مجھے اپنے کندھوں پہ. نہیں, ٹائم آتا ہے ندا کہ آپ کو جو ہے نا اس وقت فیل نہیں ہوتا. ہاں, جیسے میرے ابو کے بہت اختلافات ہوتے تھے کہ وہ بہت سسٹمیٹک تھے, اور میں کھلا ڈولا ایک لڑکا تھا. میں گلی میں کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا, مجھے الاؤ نہیں تھا کہ نہیں یار ایسے نہیں ہے. میں اب آ کے دیکھتا ہوں نا تو مجھے ہر وہ چیز جو میں کر رہا ہوتا ہوں نا اپنی فیملی کے لیے, سب کے لیے, مجھے لگتا ہے یار وہ بھی تو یہی کرتے تھے.
وہ آہستہ آہستہ آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ اب ان کے یونیفارم میں چلے گئے ہیں. بالکل. ہر وہ کام آپ کر رہے ہیں جو وہ کیا کرتے تھے. لیکن آپ نے بتایا آپ کے ابو نے اتنا سسٹمیٹک ہر چیز بنا دی تھی کہ آپ کو وہ تو ماشاءاللہ وہ تو. فریا جب بھی ہمارے ساتھ ہیں یہاں اور ان کے فادر کی ڈیتھ اس وقت ہوئی جب انہوں نے شوبز جوائن بھی نہیں کیا تھا. جب وہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ اس وقت ان کی وہ ایج تھی جب یہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑی نہیں ہوئی تھی اور گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے گھر کو سنبھالنے کے لیے پھر آپ کو کھڑا ہونا پڑا. بالکل. ابو کی ڈیتھ کے بعد کتنا عرصہ ہو گیا؟ بہت سال گزر گئے. بہت سال تب میں بہت چھوٹی تھی. ہاں. چھوٹی سے مراد یہ کہ 7th میں پڑھتی تھی. کتنی فیملی ممبرز تھے ٹوٹل؟ ایک بھائی اور ایک بہن. ایک بھائی اور ایک بہن. امی؟ شکر ہے زیادہ لوگ نہیں تھے. ہاں. لیکن وہ جتنے کم لوگ تھے ان میں سے بھی ایک کمی ایک اور ہو گئی جو سب سے بڑی کمی تھی باپ کی. ہاں. تو وہ پھر بالکل سونا پن ہو گیا. کیسے ہوئی تھی ان کی ڈیتھ؟ ان کو کینسر ہو گیا تھا. لنگس کا کینسر ہو گیا تھا ان کو نا. اچھا. دبئی میں ہوتے تھے وہاں پہ جاب کرتے تھے. اچھا. تو وہیں پہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی. پھر وہاں سے وہ آئے لاہور آئے. پھر ان کی حالت بہت بگڑتی گئی اور پھر ایک دن جو تھا مطلب ماں باپ جو ہے نا بھلے وہ بیمار ہوں بھلے وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہوں لیکن بس ان کا سر پہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تسلی ہوتی ہے کہ ہیں. بالکل. ایک سپورٹ ہوتی ہے بہت. اور خاص طور پہ اب تو خیر آہستہ جتنی میری ایج ہو گئی ہے جیسے جیسے سب ہر چیز کا جو ہے نا نعم البدل ہے اس دنیا میں. مثال کے طور پہ ہم سب کے ساتھ یہ ہے کہ دکھ سکھ جو ہیں زندگی میں آ جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر میاں بھی آپ کے سر پہ نہ ہو تو آپ کے لیے کافی مشکلات ہیں. لیکن اب جو دور آ گیا ہے جیسے ہم لوگ کہیں کام کر لیتے ہیں اپنے دل پہ ہلکا سا جو ہے نا مرہم لگ جاتا ہے. جیسے اب یہ تھوڑی بزی ہو گئی ہیں. بالکل. اس چیز کا کوئی آلٹرنیٹ تو نہیں ہے لیکن دھیان آپ کا بڑھ جاتا ہے. بہت بڑا آپ کچھ کر سکتے ہیں. ہماری جو فیملی ہے نا میڈیا کی جی کئی لوگ ہمارے بارے میں اچھا سمجھتے ہیں کئی برا سمجھتے ہیں مگر یہ کہ جتنی بانڈنگ ہماری فیملی میں ہماری اس فیلڈ میں ہے نا آپس میں چاہے وہ لاہور ڈرامہ بن رہا ہے چاہے پشاور چاہے کراچی چاہے لاہور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے وقت سب کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. آپ کسی بینک میں ہوں کسی ایئر لائن میں ہوں کسی کا نہیں پتا چلتا کون کدھر گیا کہاں گیا اس کے بچے کہاں چلے گئے. ہماری فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ سم ہاؤ مور اور لیس ہر بندہ انوالو ہوتا ہے. بالکل. اس لیے کبھی جب بھی کسی پہ دکھ آتا ہے پرابلم آتی ہے تو کئی لوگ ہماری فیلڈ میں بھی اچھے نہیں ہیں جس طرح ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ بہت مگر ہماری بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہے. یہ جو پیار محبت ہے نا کہ ہم کسی کا اوکیزن ہوتا ہے ہم سب اپنے سارے کام چھوڑ کے جاتے ہیں. بالکل. جبکہ ہم شاید شادیوں میں بھی نہیں جاتے کہ یار نہیں ہم بیزی ہیں ہم شوٹ پہ ہیں یا کام کر رہے ہیں مگر جب کسی کو پرابلم ہوتی ہے وی آر آلویز دیئر. یہاں بہت ساری ایسی خواتین بھی بیٹھی ہیں جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے ہیں اور وہ آج اپنے دل کا حال یہاں بیان کرنا چاہتی ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کو بھی میں نے موقع دیا ہے آج کہ ظاہر ہے ہم لوگ اتنے دل سے قریب ہو گئے ہیں. اب اتنے سالوں سے میں آپ کے سامنے یہاں آتی ہوں تو بہت ساری باتیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں بہت ساری باتیں آپ لوگ مجھ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس فیس بک کے تھرو یا SMS کے تھرو. تو آج آپ بھی مجھے لکھ کر بھیجیے کہ جب آپ کا اپنا پیارا آپ سے دور گیا تو اس وقت آپ نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا. یہ میں آپ سے پوچھ اس لیے رہی ہوں کیونکہ جو SMS چل رہے ہیں اس کو پڑھ کر بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت ٹوٹے ہوئے ہیں وہ شاید کھڑے ہو سکیں یہ سب کچھ پڑھ کے کہ ہاں اور بھی تو دنیا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب ان کا اپنا کوئی پیارا جاتا ہے. چھوٹے سے بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پاکستان. میرا بچپن یہی سمجھا ہر دن. ہماری ایک گیسٹ جو گاؤں میں جو کبھی کبھی سخت ماں بنتی ہیں کبھی کبھی بڑی نرم دل ماں بن رہی ہوتی ہے اور ہمیشہ وہ آپ کو روتی ہوئی نظر آئی. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں فریا جبی. کھڑی ہو جاؤ آپ یہیں بھی کھڑی رہیں. سب کے آگے نہیں باہر کیا ہوا سب نظر آ جائیں گے کیونکہ سب ٹال ہیں اور میں سب سے چھلنی ہوں. اور یہ ہمیشہ ڈراموں میں دکھی ماں کا کردار ادا کرتی ہے اور آج انہوں نے بتا دی کہ اصل زندگی میں بالکل دکھی نہیں ہے. ہم سے کہیں جب چلے جاؤ گے تم. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. وہ اپنے پیارے جو روٹ کے ہم سے چلے گئے یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ روٹ کے ہم سے چلے گئے لیکن جہاں سے آئے تھے وہاں سے چلے گئے جن کی امانت تھی وہاں واپس چلے گئے. ہاں زندگی سے روٹ کے چلے گئے.
ہماری بس یہی دعا ہوتی ہے ہمیشہ کہ ہمارے ماں باپ جو بھی ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ دل میں کوئی بات نہ لے کر گئے. اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ماں باپ سے بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی لڑائی بھی کرنے لگتے ہیں, لیکن ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اولاد کے دل میں ایک حسرت رہ جاتی ہے کہ بعد میں زیادہ ان کو اس بات کی سمجھ آتی ہے. جب ماں باپ نہیں رہتے نا, کچھ بچوں کو بعد میں ان کی سمجھ آتی ہے. ان میں سے ایک میں ہوں. پہلے مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ مطلب عزت تو ظاہر ہے ہر کوئی کرتا ہے اپنے والدین کی, لیکن جتنی دیر ابا تھے تب تو جیسے لاڈ پیار, کیونکہ بیٹیوں کا باپ سے زیادہ ہوتا ہے. بالکل. تو میرے ابا سے میرا بہت زیادہ تھا, بھائی سے امی کا تھا. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اوفو کیا چیز چلی گئی, کیا چیز چلی گئی. اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کبھی نیند سے انسان اٹھتا ہے نا, اب بڈھے ہونے والے ہیں, کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو, ابھی بھی نعمان خدا کی قسم کئی بار ایسے لگتا ہے جب سو کے اٹھتی ہوں لگتا ہے میرے ابو شاید آ جائیں گے. آتے ہی نہیں, وہ کبھی بھی نہیں آتے. اب تو میری امی کہتی کہ ہمیں جانا ہے بیٹا ان کی طرف, انہوں نے کبھی نہیں آنا. اگر آپ کے جیتے جی آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک ہو گیا ہو نا, مثال کے طور پہ مطلب جیسے عورت کی علیحدگی ہو جاتی ہے کسی نگاہ سے, جیسے کہ میری ہو گئی تھی, ظاہر زندگی کی یہ حقیقتیں ہیں, تو ان بچوں کو تو صبر آ جاتا ہے باپ سے دور رہنے کا یا کچھ بھی, ان کو پھر وہ عادت ہو جاتی ہے. نہیں, ان کو آس بھی ہوتی ہے نا کہ ہم مل سکتے ہیں. ہاں جی, لیکن جن کے چلے جاتے ہیں ان سے کچھ نہ پوچھو. مجھے تو آج بھی لگتا ہے کہ ابھی بھی میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں, اور ابھی بھی وہ مجھے ادھر ادھر سے کہیں سے کوئی نہ کوئی آواز دے دیں گے اور میں چلی جاؤں گی. اس دنیا میں آپ کو بہن بھائی خامد کی صورت میں دکھ سب سے بڑا, شوہر کا بھی بہت آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ خراب ہو گئی ہے, لیکن ادھر ادھر سے وہی جو باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں کہ سہارا مل جاتا ہے. ہماری فیلڈ بہت اچھی ہے, کام کر لیا, صبر آ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن اس چیز کا صبر آپ کو کبھی نہیں آ سکتا. ماں باپ کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب ساری زندگی اپنی ماں کو, مائیں بیچاری تو بوڑھی ہوتی ہیں, ان کو پھر آپ وہ ان کے اندر سے بھی وہ چیز نہیں جاتی. کوئی خوشی ہوگی تب وہ آپ کو یاد آئیں گے, کوئی دکھ ہوگا تب خوشی ہوتی ہے تب زیادہ یاد آتے ہیں, اور انسان رو پڑتا ہے. خوشی کے موقع پہ اتنا یاد آتے ہیں جو اپنے آپ کے قریب ہوتے ہیں, اتنا یاد آتے ہیں. اور ندا دکھوں میں بھی نہ کبھی کوئی بات ہو جائے گی. ابھی شہناز کہہ رہی تھی کہ اب ہر بات تو ہر کسی کے ساتھ انسان نہیں شیئر کر لے سکتا نا. کوئی بات کہہ دے, جوانی میں تو اور زیادہ ہوتا تھا کہ بھئی ہائے فلاں نے یہ بات کہہ دی, آج میرے ابو ہوتے نا, ایک چھوٹا سا بیبی بن جانا, اگر آج میرے ابو ہوتے نا تو وہ ان کو ضرور بتا. ابو نے کیا, حالانکہ وہ کوئی پہلوان تو نہیں ہوتے نا, پہلے دور میں کوئی پسٹلیں تو نہیں لگائی بھی ہوتی نہیں, بڑا حوصلہ ہوتا ہے ایک بڑا, لیکن وہ جو لاڈ تھا نا, میرے تو اتنے لاڈ. پھر شادی ہوئی, پھر دکھ, میرے سے نہ کچھ پوچھو ان کے بارے میں. میں تو بڑی جذباتی, یہاں پہ بھی اپنے پیرنٹس کے لیے ہر کوئی جذباتی ہوتا ہے. جتنا بھی کوئی آپ کو سوفسٹیکیٹڈ نظر آئے گا, جو ہوتا ہے نا اپنی چیزیں بیان نہیں کر پائے گا, لیکن آئی ڈونٹ نو, ابھی نعمان اتنے باڈی بلڈر ٹائپ نظر آتے ہیں, اور ہوتا ہے نا کہ ہر چیز پہ ہنس رہے ہوتے ہیں وہ, لیکن obviously اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنے باپ کے لیے, چھوٹا سا بچہ ہی ہمارے ہاتھوں کا بچہ ہے نعمان, جب سے دیکھ رہی ہوں. لیکن دیکھ لیں, ایک باپ بن کے, ایک بیٹا بن کے, ایک ہسبینڈ بن کے, چھوٹے دے بچے دے سکتے ہیں, گلا پہنی, کوئی مذاق کام تو نہیں ہے نا. وہی تو, ماں باپ کا نیم البدل کوئی ہوتا نہیں ہے. اور جیسے فائزہ یہ کہہ رہی تھی کہ کتنے عرصے تک یہ قبرستان جاتی رہی ہے, وہ ایک اٹیچمنٹ جو اپنی اماں سے تھی, ایک دوست کی حیثیت سے, وہ انسان کو, اور ابھی 1 سال ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد تمہارے بچے بھی اٹیچ ہوں گے نا اماں سے تمہاری. ہاں, لیکن اصل میں وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم نے انہیں پھر بتایا نہیں, بیکاز they can't understand it. بیٹی میری 5 سال کی ہے, بیٹا 3 سال کا, تو پھر وہ سمجھ نہیں سکتے, وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو ہاں, حالانکہ وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہاں گئی نانی. ہاں, وہ امی ویکیشنز پہ چلی جاتی تھیں ادھر ادھر, تو میں نے یہ کہا کہ ویکیشن آئی تھنک سب سے اہم چیز بس یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ریگریٹ نہ ہو. لائک میں آئی فیل مائی سیلف ویری لکی کہ اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ٹائم نہیں بتایا, میں نے ان کو اگنور تو نہیں کر دیا.
میں نے کوئی فائنینشلی تو کوئی زیادتی نہیں کر دی ان کے ساتھ، یا آپ تو لکی ہیں ماشاءاللہ. میں اس بارے میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایسا کچھ کوئی نوبت نہیں آئی. پچھتاوا نہیں رہ گیا کوئی زندگی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور یہ خود ایکچولی انہوں نے ہی مجھے سکھائی تھی. وہ کہتی تھی کہ ایک تو ہمیشہ آپ جو بھی کریں آپ کا ضمیر بہت مطمئن ہونا چاہیے، اور کوئی ریگریٹس، کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں. نہیں، ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ خاص طور پہ جب عورت کا گھر ٹوٹتا ہے نا، جب اور اس کا باپ نہیں اس کے سر پر ہوتا، تو پھر اس کو یہی فیلنگ آتی ہے کہ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا نا تو جو میرے ساتھ ابھی ہوا وہ نہیں ہوتا. یہ ان کو بتاتے ہیں. یہ ایک ہوتی ہے باپ، میں کہتی باپ کی جوتیاں پڑی ہوں نا بندے کا بڑا روب ہوتا ہے. میاں کی جوتیاں پڑی مجھے لگتا ہے نہیں، تو جو خاوند ہوتا ہے ان کے اوپر بھی ایک روب ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بیک ہے، اس کا باپ ہے، باپ کا، بھائی کا ایک بڑا رول. کوئی گھر کا مرد ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے تو پیچھے ان کے بیک ہے. لیکن شادی کے بعد بھائیوں میں بھی میرے خیال میں ظاہر اپنی اپنی لائف ہوتی ہے. وہ چیز نہیں رہتی، وہ چیز نہیں رہتی. بات ہوتی ہے لیکن اپنی ماں اور اپنے باپ جو ہوتے ہیں نا، اس جیسا کوئی نہیں. میں ایک چیز پہ بڑا بلیو کرتا ہوں کہ دن بہ دن ہماری لائف بہت بزی ہوتی جا رہی ہے، کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. ہم کئی اپنی ویلیوز کو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں. میں ان لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ساتھ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں. بہت بڑی ان کی زندگی میں بڑی بڑی اپرچونٹیز آتی ہیں، مگر وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار نہیں یار، میں آج پوسٹنگ کر کے اگر انگلینڈ چلا جاؤں گا تو میری پیرنٹس تو پیچھے مطلب ہے کہ ٹھیک ہے میری ٹیلی فون پہ بھی، حالانکہ اب کالز تو فری ہو گئی ہیں بالکل. اچھا نعمان، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جو لوزرز ہوتے ہیں زندگی میں، اور وہ اس وجہ سے کہتے ہیں، وہ اپنا سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں اماں ابا کی وجہ سے فلاں بھائی دیکھو آگے نکل گیا، کیونکہ اس کے ساتھ ماں باپ نہیں رہتے تھے. لیکن میرے ساتھ رہتے تھے تو دیکھو میں ادھر ہی ہوں، میرے ساتھ رہتے نا اس لیے میں آگے نہیں نکل پاتا. کیونکہ آپ کو دیکھیں، آپ کو دنیا جہان میں، مجھے معاف کر دیجیے گا میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، میاں مل جاتے ہیں، بیویاں مل جاتی ہیں، آپ کو ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں. یہی تو آپ کو زندگی میں ہر چیز مل سکتی ہے. آپ کے سرکمسٹانسز ہیں آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے، مگر آپ کو ماں باپ نہیں مل سکتے دوبارہ، کچھ بھی کر لیں آپ. تو وہ جو ٹائم ہے چاہے جیسا بھی ہے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے اللہ ان کو بہت دے گا کہ 10-10 سال سے پیرنٹس جو ہیں بیڈ پہ ہیں، ایون پوٹی پیشی نہیں کر سکتے، اور اولاد ان کی ہیلپ کری ہوتی ہے. کئی بہوؤں نے بہت سپورٹ کیا، کئی بچوں نے بہت سپورٹ کیا. مطلب ہے کہ وہ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے آگے آتا ہے یہ چیز جو آپ اگر اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسا کریں. یہ تو دنیا پہ ہے نا، کیونکہ جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے نا، آپ کے بچے بھی وہ آپ کے ساتھ کریں گے. مکافات عمل. ایگزیکٹلی. مطلب ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم بہت بزی ہیں، ڈرائیورز کے ہاتھ چھوڑا ہوا ہے، ملازموں کے ہاتھ بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، ادھر سب بزی ہیں. ایک ٹائم آئے گا کہ ان بچوں کو اگر آپ ملیں گے نا، ان میں ویلیوز نہیں ہوتی، ان بچوں کے اندر وہ افیکشن نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایک بچہ آپ کو جب بھی ڈالتا ہے نا آ کے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کو کتنے پیار سے مل رہا ہے. ایک بچہ آپ کو دور سے ہائی کر کے چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر میں اتنا ہی ڈسٹنس ہے، اس سے قریب نہیں ہوتے. ہمارے اسلام میں جو باتیں ہیں اگر ہم انہی پہ عمل کرنا شروع کر دیں، بڑی عام سی بات ہے نا یہ، کہ اگر اپنے ماں باپ کا روز آپ محبت سے منہ دیکھیں، شکل ان کی دیکھیں، تو آپ کا حج ہے. چھوٹی بات ہے، اس میں کوئی حکمت ہے تو کہا گیا نا. آپ کے ابو کی جب ڈیتھ ہوئی تو سپورٹ کون کرتا تھا پھر فیملی کو اس کے بعد؟ کوئی بھی نہیں. خود آپ گھر میں ہم لوگ رہتے تھے، اس کا ایک اوپر والا جو پورشن تھا وہاں سے کرایہ آتا تھا، اور میری ماں، اللہ میری ماں کو زندگی دے، میری ماں نے انتھک محنت کی. میری امی نے کڑھائیاں سلائیاں کی، انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں پڑھ جاؤں. میرا بالکل پڑھائی کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا. میرے دل میں میری ماں کی محنت جو تھی نا وہ روزانہ پل رہی تھی. میں اپنی امی کو دیکھتی تھی، پھر میں سوچتی تھی میں اتنی ترم خان نہیں تھی، عام سی شکل و صورت کی تھی، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ کبھی تو کچھ نہ کچھ کر سکوں گی. لیکن اپنے ابا کو زیادہ نہ خوشیاں نہیں دکھا سکی. جب بھی کوئی خوشی دیکھی، اس کے بعد امی نے حج کیا، بھائی کی شادی کی، پھر ایک بہتر گھر اور لیا. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا اسی کام سے، لیکن ان کی کمی نہیں کوئی محسوس ختم کر سکا. ایک سوال بہت کامن ہو گیا جو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اچھا آپ کی امی آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ سوچو کیوں نہ رہیں بھائی. یہ ایک سوال جو مجھ سے کیا جاتا ہے نا تو میں بڑے حیرت میں کہتا ہوں نہیں ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں. پیاری بات ہے یہ. تو وہ ایسا ایک سوال آتا ہے کہ جیسے کہ اچھا مطلب یہ 2 ڈیفرنٹ گھر ہونے چاہیے.
तो मुझे उस सवाल की आज तक नहीं समझ आई। इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा, तवाज़न ठीक नहीं होता। नहीं, मुझे बहुत लोग पूछते हैं, नहीं तवाज़न नहीं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल सिस्टम है। हैरान होते हैं वो खामखा के मॉडर्न बने हुए अपनी तरफ से ना, मतलब है कि मैं सिस्टम में जितना फायदा है वो कहीं भी नहीं। एग्जैक्टली जितना आपको एडवांटेज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में है आप सोच भी नहीं सकते। अब मेरी अम्मी जो हैं वो इतनी कमजोर हो गई थी इस हादसे के बाद, अब इस वक्त वो लायंस क्लब की प्रेसिडेंट हैं। वो इस वक्त इतना काम कर रही हैं, इतना वो लोगों को हेल्प कर रही हैं, इतना सपोर्ट कर रही हैं, इतना सब कुछ कर रही हैं। मतलब है कि हमने उनको जवान रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, हम उनको पुश करते हैं ना। हमारे पड़ोसी मुल्क में होता है ना, अम्मा को सफेद कपड़े पहना दो, चूड़ियां तोड़ दो, फलाना। नहीं भाई, हमारे यहाँ तो ये नहीं होता। लड़ाई, आप वॉक पे नहीं गई, आप देखें वो इतनी आंटियां नीचे वॉक, आप क्यों नहीं जाती हैं? आप हमारी उनसे अच्छी बात है, एक रिलेशनशिप ही ऐसा दोस्त, हमारी लड़ाइयाँ डेली बहस से होती हैं, मगर हमने वो एक रिलेशनशिप आज तक वही रखा हुआ है जो अबू ने चलाया था। शाबाश। एक छोटे से ब्रेक लूंगी जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अपने माँ बाप की बातें इस तरह करना बहुत अच्छा लगता है हर औलाद को, और जब स्पेशली जब दोस्त बैठे होते हैं ना, तब वो आई डोंट नो एक माहौल सा बन जाता है जब आप अपने पेरेंट्स की बात करना शुरू होते हैं, और उस वक्त फिर आप रियलाइज करते हैं कि आपके लिए आपके पेरेंट्स क्या अहमियत रखते हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू होता है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और इस बहुत ही प्यारी सी डिस्कशन को हम दोबारा आगे बढ़ाएंगे, जो हम अपने माँ बाप अपने प्यारों के लिए करें कि उनकी जब वो थे तो हमारी ज़िंदगी कैसी थी, और जब वो चले गए तो वो हमारे दिल में अब तक बाकी है उनकी यादें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छोड़ के मुझे के हमसे कहीं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और यहाँ पे जो खातून बैठी हैं, मैं चाहूँगी कि अगर शायद उनका दुख थोड़ा सा कम हो सके, अगर वो शेयर कर सकें अपने दिल की बात। वाइट कपड़ों में आप जो बैठी हैं, प्लीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका ऐसा कौन सा प्यारा है जो आपसे बिछड़ गया। माइक किधर है? माइक किधर है? कौन आपकी ज़िंदगी से जो बहुत करीब, ये माइक आपका पकड़। मेरे वालिद साहब थे। आपके वालिद साहब? जी जी, जिनसे हम बहुत प्यार करते थे। जी। उनकी डेथ को कितना अर्सा हो गया? उनकी डेथ को तो काफ़ी मेरे ख्याल साल होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अभी हुई। अभी है ऐसे? बस सबसे बड़ी मैं थी, इसलिए मेरे जिम्मेदारियाँ मुझ पे थी। हाँ, बस अल्लाह का शुक्र है, सारी जिम्मेदारियाँ बस पूरी हो गई। जी, जब उनकी डेथ हुई थी और आपके ऊपर एकदम सारी जिम्मेदारियाँ आ गई थी, जी, तो सपोर्ट किसने किया आपको? कैसे खड़ी हुई, किस तरह लेकर चली उन सारी जिम्मेदारियों को? बस कर लिया, जॉब करती थी बस, और भाई भी करते थे, छोटे भाई छोटे थे लेकिन करते थे। मेरी दूसरी बहन थी, उसने हेल्प की। इसी तरह हम लोग इसी तरह जिंदगी खड़ा था। मैं मेरी अपनी वालदा की जब एज बहुत छोटी थी, जब उनके वालिद साहब यानी मेरे नाना का इंतकाल हुआ, और मैं ये सारी चीज़ें सुनते हुए बड़ी हुई हूँ कि जितनी स्ट्रगल मेरी वालदा ने की है उनके वालिद के इंतकाल के बाद, और पूरी फैमिली को जिस तरह सपोर्ट किया है, तो मुझ में फिर एक चीज़, मुझ में हर चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत पैदा हुई कि पैसे की भी बहुत अहमियत है, रिश्तों की भी बहुत अहमियत है, अपनाइयत है, और जी, और ये सारी चीज़ें यहीं रह जाती हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी यादें आपके साथ जाती हैं, और जो स्ट्रगल करके आगे ज़िंदगी में निकलते हैं उनका ज़मीर हमेशा मुतमईन रहता है, और वो बड़े पुख्ता प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और वो सारी बात आपने जैसे कही कि जो आप नज़र आते हैं, अगर आप अच्छे हैं, आपकी लोग इज्जत करते हैं, तो इसका क्रेडिट आपके पेरेंट्स को जाता है। एक अच्छी परवरिश जो है, हाँ, उसका नाम तो माँ बाप का होता है। बिल्कुल। अच्छी का भी होता है, बुरी का भी होता है। हाँ। मैं सिर्फ अच्छे क्रेडिट नहीं देता। अगर मैं कहूँ आपको अपने फादर को क्रेडिट देना है तो नुमान, तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? मतलब ये जो बंदा सामने बैठा हुआ है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। अगर फैमिली आज खुशहाल है, एक अच्छे सिस्टम में चल रही है, मुझे नहीं जाता, मैंने सिर्फ किचन चलाया अपने घर का, उनकी चीज़ों को फर्दर आगे लेके गया हूँ। आज आप मुझे कह दें कि नुमान तुम घर बना सकते हो, मैं नहीं बना सकता। आज आप मुझे कह दें कि मैं कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर सकता हूँ। मुझे ऐसे लगा जैसे अभी रिसेंटली मरियम की शादी हुई अगस्त में, तो जब सब ने आके तारीफ़ की कि यार माशाल्लाह बहुत शान और शौकत से, बहुत अच्छा, तो मैंने और अम्मी ने कोशिश की कि कोई कसर ना रह जाए ऐसी कि जिसमें मरियम को फील हो कि यार आज अब्बू होते तो ऐसे होता वैसे होता। मतलब मैंने बताया ना कि हम सब एक दूसरे के साथ ड्रामा ही करते रहते हैं।
ہم سب ایک دوسرے کو جو ہے نا خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ یار کوئی اس فیز میں نہ جائے واپس. تو جب وہ شادی ہوئی, جب سب وہ, تو مجھے ایسے لگا جیسے میں نے نہیں, ابو نے کیا یہ سارا کچھ. تو وہ چیزیں ہیں, وہ آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی زندگی میں ہمیشہ. یہ تو بہت اچھا میسج دے رہے ہو آپ لوگوں کو اپنی اس بات کی وجہ سے. میں بتاؤں مجھے کیونکہ ہر کوئی اس طرح نہیں کرتا نعمان. مجھے ایک چیز اتنی اچھی لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. سوری میں معافی چاہتی ہوں کہ کتنا ہونہار یہ بچہ ہے نا, جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو یہ کیا تاکہ بہن کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ آج ابا نہیں ہے. اور وہ مجھے بار بار کہتی تھی ینگسٹرز ہیں, ان کو اس بات سے اچھی باتوں سے نصیحت لینی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتی ہوں, وہ بالکل اپنے ماں باپ کی عزت ہی نہیں کرتے. صحیح کہہ رہی ہیں فائزہ. کوئی ایک بات جو تم اپنی امی کے لیے کہنا چاہو, کوئی کریڈٹ ان کو دینا چاہو؟ نہیں, وہی جو نعمان نے کہا بات بالکل صحیح ہے کہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بلایا ہے, اگر 10 لوگ آپ کو جانتے ہیں کسی بھی وجہ سے کہ میں اداکاری کرتی ہوں یا میں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ کی, آئی تھنک میرے معاملے میں تو سارا ہی کریڈٹ جو ہے وہ میری والدہ کو جاتا ہے. کیونکہ میرے والدین میں طلاق ہو گئی تھی, علیحدگی ہو گئی تھی, تو مجھے تو جو کچھ بھی کیا, جس طرح میں اس وقت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں یا مجھے لوگ جانتے ہیں, اس کا تو پورا اچھا یا برا جیسی بھی میں ہوں, اس کا 100% کریڈٹ والدہ کو ہی جاتا ہے. کیونکہ مجھے تو انہوں نے ہی سب کیا, اور میری بہن کو بھی انہوں نے پڑھایا, ہمیں پڑھایا, خود مختار کیا, اور سارا زور ان کا مجھے ابھی تک میں سوچتی ہوں اسی بات پہ ہوتا تھا کہ خود مختار ہو جاؤ. اور بات صحیح بھی ہے, کیونکہ اگر ہم ان پہ ہی ڈیپینڈنٹ رہتے تو اب خدا نہ خواستہ اب جیسے وہ نہیں رہی تو ہم بالکل ہی ہوتے ہو کیا کریں کیا کریں, سمٹے ہوئے نہ ہوتے, سمیٹ کے تم لوگوں کو چلی گئی. ہاں, انہوں نے ہمیں بہت خود مختار بنانے کی بہت کوشش کی, اور آئی تھنک کسی حد تک کامیاب بھی رہی. خاص کر والدہ کو جو ہے وہ ماں کو یہی کرنا چاہیے بیٹی کے ساتھ, کیونکہ یہ آپ ایک طرح سے مجھے لگتا ہے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کر کے رکھیں کہ نہیں میں اس کے لاڈ اٹھاؤں گی, لڑکا یا لڑکی نہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ بچے کو جلد از جلد خود مختار بنائیں اچھے طریقے سے. جس طرح جانور اپنے بچوں کو ایک حد کے بعد اڑا دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جاؤ خود شکار کرو, خود پرواز کرو, آئی تھنک ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. خاص کر ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہم آخری وقت تک یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے قابو میں رہے. وہ چیز نہیں کرنی چاہیے, وہ آپ کا کوئی وہ بات صحیح ہے کہ غلط چیزوں میں نہ پڑے, لیکن آپ اسے انڈیپینڈنٹ کریں آہستہ آہستہ کہ وہ نکلے, دنیا کو فیس کرے. یہ نہ ہو کہ وہ پلٹ کے بار بار آپ کو ہی دیکھ رہا ہوں. بالکل یہ نہیں ہونا. نہ آپ ایک دم چھوڑ سکتے ہیں اگلے کو, نہ ایک دم آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اس کو آہستہ آہستہ سسٹمیٹیکلی, تاکہ وہ ایک اچھا سٹیزن بن کے نکلے. آج کا ایکچولی جو شو آپ نے دیکھا وہ ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا ان لوگوں کے نام جو ہمارے پیارے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, اور حاجی عبدالرزاق یعقوب گاندھی صاحب جن کا انتقال فرائیڈے کو ہوا, اور 69 ان کی ایج تھی. اس ایج میں وہ اپنی فیملی کو, ARY کو, سب کو چھوڑ کے چلے گئے. جو ARY کی پوری فیملی ہے ان سب کو میری طرف سے, میرے پورے چینل کی طرف سے, میرے پورے امپلائیز جو یہاں پہ کام کرتے ہیں ان سب کی طرف سے بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں ہم لوگ. اور ساتھ ساتھ دعا میں آپ سے اپیل کروں گی کہ آپ سب لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیں سراہتے ہیں, اس چینل سے محبت کرتے ہیں, QTV کو بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے دنیا بھر میں, جو بھی دیکھنے والے ہیں وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور یہاں ہم نے مفتی صاحب کو بھی بلایا ہے, مفتی اسماعیل نورانی صاحب کو, جو دعا کریں گے حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کی مغفرت کے لیے. السلام علیکم جی, بہت سلام جی. دعا کر لیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. جتنے بھی مرحومین ہیں صاحبان ایمان اس دنیا سے, مرد و خواتین انتقال کر گئے, مولا کریم سب کی مغفرت فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. بالخصوص یا ارحم الراحمین مرحوم حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کی مغفرت فرما. انہوں نے جو بھی اس دنیا میں خدمات انجام دی ہیں, انسانیت کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے, ہمدردی کے لیے لوگوں کا ساتھ دیا ہے, لوگوں کی کفالت کی ہے. یا رب کریم ان کے ان تمام کاموں پر انہیں بہترین اجر عطا فرما. یا ارحم الراحمین ان کے قبر و حشر کے مراحل کو آسان فرما.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ان کو جمعۃ المبارک کے بابرکت دن موت نصیب ہوئی ہے، یا رب کریم انہیں اس بابرکت دن کی بھی برکت عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ان کے پیچھے جتنے بھی ان کے لواحقین ہیں، ان کی فیملی ہے، گھر والے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ان کے چاہنے والے ہیں اور جتنے لوگوں کی بھی انہوں نے مدد کی، یا رب کریم یا ارحم الراحمین سب کی دعائیں ان کو عطا فرما یا ارحم الراحمین. ان کے لواحقین کو، تمام گھر والوں کو صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرما. اور جو پیچھے ان کے گھر والے ہیں مولا کریم ان کی تو اب بہترین کفالت فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کو بھی اپنی موت کی اور آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان و سنت پر خاتمہ بالخیر عطا فرما. کل بروز قیامت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.